अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मदीहा और आप लोग सुन रहे हैं हाउस वाइफ टेल्स। ये वीडियो वो नाज़नीन बाय फ़रा बुखारी की छठी एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गर्मा के तवील दिन अपने वस्त तक आ पहुँचे थे। यही कुछ महीने भर की ही बात थी अब कि गर्म मौसम अपने अख्ताम को पहुँचते एक नई रुत में तब्दील होने वाला था और यहाँ के मौसम में लोग मैदानी इलाकों की निस्बत गर्मी से ज़्यादा जल्दी निजात पा लेते थे। इन्हीं ठहरे ठहरे सुस्त से दिनों में खुशी की खबर एक नई तवानाई से भरती जमीला के घर दाखिल हुई थी। वासे न सिर्फ इम्तहान में कामयाब हो गया था बल्कि उसे बाकायदा लाइसेंस भी मिल गया था। जमीला ने पूरे मोहल्ले और ख़ानदान में मिठाई बांटने की मन्नत मानी थी। उनका बेटा वकील बनकर हमेशा के लिए गाँव वापस आ गया था। वासे के दिन भी बड़े मसरूफ़ से गुजर रहे थे। आते ही वो अपने कुछ वकील दोस्तों की मदद से ज़ाती चेम्बर हासिल करने की तगोदौ में लग गया था और अब ये काम हो भी गया था। इधर उसने चेम्बर संभाल कर बाकायदा वकालत शुरू की, उधर जमीला को इसके रिश्ते की फिक्र लग गई। उनका पढ़ा लिखा बेटा अब कमाने के लायक हो गया था। उन्हें जल्द अज जल्द नंद गुलशन से ज़मरुद के रिश्ते की बात करने जाना था। इस तरफ से वो लड़के वाले बनकर बात करते और वहाँ से बदलई का मामला उठा दिया जाता और इसके लिए तो नसीर ही काफ़ी था। एक बार रिश्ता मांगने की इब्तिदा हो जाए, आगे के मामला रुबाब के लिए खुद ब खुद साफ़ होना शुरू हो जाते। जमीला ने सास को अपने इरादे से आगाह करके बेटियों से मशवरा तलब किया और वासे से बात करने आ बैठी। अरे अम्मा, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो मुझे कोई केस तक नहीं मिला। जल्दी किस बात की है? पहले तुम्हारे इम्तिहानों का इंतज़ार किया, फिर इस लाइसेंस का, फिर ये तुम्हारा दफ्तर, अब तो सारे काम हो गए ना। जमीला को उसका ग्रेज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया। वकालत शुरू करना कोई नौकरी शुरू करने जैसा नहीं होता कि हर महीने तनख्वाह मिलने लगेगी। यूँ समझें, साल डेढ़ साल की जिद्दोजहद के बाद कुछ कदम जमाने का मौका मिलेगा। वासे ने नरमी और आराम से समझाना चाहा। अब तुम साल डेढ़ साल की बातें ना सुनाओ मुझे। अगलों ने क्या बेटियां बूढ़ी करनी है? नहीं खैर, अब ऐसी भी गई गुजरी सिचुएशन नहीं है। वासे ने नाज़नीन के ख्याल से हंसी रोकी। जमीला अलबत्ता अपने ही ख्याल में गुम थी। कुछ बहन के बारे में सोचो, यही तो उम्र है। सोचता तो हूँ अम्मा, मुझे क्या ख्याल नहीं है, लेकिन बस कुछ दिन सब्र कर लें। अभी एक दूसरे काम में उलझा हुआ हूँ। दूसरा काम? जमीला चौंक गई। क्या? बता दूंगा, आप बस दुआ करें। वो उठ खड़ा हुआ। क्या दुआ करूं? जमीला हैरान हैरान सी उसे देखने लगी। जब्बार चचा से बाग की बात करने लगा हूँ, देखिए क्या बनता है। बाग? जमीला ने हसरत से ज़ेरे लब दोहराया। मेरी दुआ में कब शामिल नहीं रहा बाग? अल्लाह तुम्हें सुरखरू फरमाए। आप किसी से जिक्र मत करें अभी। मैं ज़रा नसीर की तरफ जा रहा हूँ। वीकेंड है ना, आज पहुँच गया होगा। वासे बहुत दिनों से इसी की आमद का मुंतज़िर था। कोई भी नया और बड़ा काम बिना दोस्तों की मदद के शुरू करना कुछ घबराहट सी तारी करता है। वासे भी नसीर की सपोर्ट को उस वक्त अपनी ढाल जैसा तस्वुर कर रहा था। शबनम की शादी के बाद वो दोनों आज एक दूसरे से मिल रहे थे। दरमियान में वीकेंड्स पर नसीर का यहाँ आना हुआ तो पहले वासे इम्तिहान और फिर लाइसेंस के सिलसिले में कोयटा गया हुआ था। वकील बनने के बाद भी ये इनकी पहली मुलाकात थी। चेहरे पर खुशी और गर्मजोशी के तासुरात लिए वो नसीर से बड़े जज्ब से बगलगीर हुआ, पर ना जाने क्यों नसीर के जहन में फिर उस चांदनी रात का मंजर रोशन हो गया। छत पर वासे का नाज़नीन से मिलना बावजूद हफ्तों गुजर जाने के अपने असर को कम नहीं कर पाया था। बहुत कोशिश कर ली थी अपना ज़र्फ़ कुशादा करने की, लेकिन ख़ुद अपने ही हाथों अपनी मोहब्बत को खो देने का दर्द बड़ी बर्दाश्त, बड़े हौसले का तालिब था। आओ। नसीर ने बैठक का दरवाज़ा खुलकर उसे अंदर बुलाया। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? वासे का लहजे में साफ इस कमी का असर गालिब था जो दोस्त की दूरी पर एक दोस्त को महसूस किया जा सकता है। नसीर हल्का सा मुस्कुराया। सुनाओ, चेम्बर के लिए भाग दौड़ कर रहे थे? हाँ, अब तो मिल गया है। 2 रोज़ हुए, बैठने भी लगा हूँ बाकायदा। चलो शुक्र है यार, घर वापस आ गए हो। काम भी इंशाल्लाह चल निकलेगा। हाँ, ये काम भी और दूसरे कुछ मामलात भी। आने वाला कुछ वक्त ज़रा टफ हो शायद, फिर यकीनन सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। वासे कहते कहते जैसे गहरी सोच में डूब गया। नसीर ने चौंक कर सर उठाया। दूसरे मामलात? हाँ। वासे के चेहरे पर संजीदगी फैल गई। जब्बार चचा से बात करने लगा हूँ। बात? जब्बार चाचा से? नसीर का दिमाग आजकल रिश्तों के गिरदाब में इस बुरी तरह उलझा हुआ था कि वासे की तमहीद को भी वो कुछ इसी अंदाज में ले बैठा। बाग की बात नसीर? वासे को भी इसकी गायब दिमागी ने हैरान किया, तभी जोर देकर याद दिलाना पड़ा। ओह, बाग! नसीर अपने गैर हाजिर दिमाग को आप ही सरजनिश करने लगा और खिसियाकर हंस पड़ा।
صحیح میں ذرا تمہارے وہ چیمبر عدالت کے معاملات پر ہی سوچ رہا تھا ابھی. سوری. تو کیا سوچا ہے اس بارے میں؟ زیادہ کچھ تو نہیں سوچا فی الحال، بس یہی کہ اپنے ان چند بڑوں کے ساتھ جا کر بابا کے معاہدے کے متعلق بات کروں گا. آخری بار تو تمہیں پتہ ہے نا، بہت سال پہلے اماں ہی گئی تھیں. اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. میں بھی کوئٹہ میں کتنے سالوں سے. ہاں بات تو ٹھیک ہے، پہلے تو اچھے ڈھنگ سے معاملہ اٹھانا ہے. نصیر کو کال نے متوجہ کیا. موبائل سامنے میز پر رکھا تھا. باری لکھا بلنک ہوا تو اس نے جلدی سے موبائل اٹھا لیا. رباب کا ایک میسج بھی آیا ہوا تھا. وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ واضح اس کے ہاں آیا ہوا ہے، اسی لیے رابطہ کر رہی تھی. نصیر نے میسج اور مس کال ریکارڈ سے صاف کیا اور واضح کی طرف متوجہ ہو گیا. تو کیا لگتا ہے جبار ماما مان جائیں گے آسانی سے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. میں بہرحال کوئی محاذ کھولنے کی نیت پر نہیں ہوں. باقی کر لی بات سے باقی لوگوں سے؟ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہاری رائے درکار تھی. کیا کہتے ہو، صحیح کر رہا ہوں؟ ہاں بھائی، صحیح کیوں نہیں ہے. البتہ دیکھ لو کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں. نصیر نے صاف گوئی سے تجزیہ کیا، جس پر واسع کچھ حیران ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ میرا مطلب ہے جھگڑے وغیرہ کی بات تو ہے ہی نہیں. بابا زندہ ہوتے تو 3 سال بعد یقیناً وہ خود واپسی کی بات کرتے، اور اب وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے کہنا ہے. بڑوں کی موجودگی تو اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ چلو اگر 9-10 سال پرانی بات کھلتی ہے تو بچہ یا ناسمجھ کہہ کر ٹال نہ دیا جائے. بھلے کوئی گواہ نہ ہو ان میں سے، لیکن بابا نے اپنی زندگی میں بتایا تو ان سب کو ہی تھا. کم از کم بابا کا بتایا تو وہ دوہرا ہی سکتے ہیں. نصیر کی توجہ ایک بار پھر موبائل نے کھینچ لی. رباب اپنی جگہ مسلسل بے چین تھی. جب سے واسع مستقل گھر آیا تھا ان دونوں کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا. پھر وہ نصیر کے کھچے کھچے رویے سے بھی خائف تھی، لیکن نصیر کی اپنی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. ایک ذرا سی بات نے تو جیسے اسے پوری دنیا سے ہی اجاڑ اور بیزار کر دیا تھا. اماں کو اس رشتے سے چڑ اور مخالفت کو تو وہ کبھی خاطر میں ہی نہیں لایا تھا، لیکن وہ چھت پر واسع کی نازنین سے ملاقات. نصیر ایک بار پھر گہری آہ بھر کے رہ گیا. وہ منظر ایک مستقل چبھنے والا درد بن چکا تھا، جس نے محض اس کے اندر کو ہی نہیں لایا تھا بلکہ ظاہراً بھی اس کے رویے میں تبدیلی پیدا کرتی تھی. تو پھر کب بات کرنی ہے؟ اس نے موبائل کو سائلنٹ کر کے واسع کی طرف دیکھا. اب تم آئے ہو تو کل ہی بات کر لیتے ہیں. میں تو تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں. پرسوں تو تم نے چلے جانا ہوگا نا؟ کل، نصیر نے کچھ سوچ کر کہا. ٹھیک ہے، پھر تم رات تک باقیوں سے بات کر لو، میں بابا سے بھی کہتا ہوں. بس یہی لوگ ہوں گے نا؟ نصیر نے رک کر جاننا چاہا اور واسع اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑا ہوا. ذہن جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہونے لگا. اس کے ذہن میں یہی اپنے 2 چچا، پھپھا اور چچا زاد وغیرہ تھے. بس جا رہے ہو؟ نصیر اس کو کھڑا ہوتے دیکھ کر خود بھی اٹھ گیا. ہاں ابھی تو گھر جاتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد اکا جان اور مجیب چچا سے بات کرنے جاؤں گا. اوکے، پھر مجھے کل ٹائم بتا دینا. ٹھیک ہے، کال پہ بتا دوں گا. واسع سے مل کر نصیر اندر کو گیا اور واسع باہر نکل گیا، اور نصیر نے اس کے جانے کے بعد موبائل ہاتھ میں لے لیا. رباب کی دوبارہ کال آنے لگی تھی. نصیر نے اس مرتبہ انگوٹھا دبا کر کال کاٹ دی. رباب سے بھی کیا بات کرنی تھی، وہی اس کے روز کے گلے شکوے، وقت مانگنا. وہ تنگ آ چکا تھا. گھر میں داخل ہوتی زیبا باجی کے پیچھے زمرد کو دیکھ کر اسفند بے طرح چونکا. وہ بغیر اطلاع کے کچھ بڑے ہی غیر متوقع ان کے گھر آئی تھی. چونکنا لازمی تھا. زیبا 2 روز سے میکے آئی ہوئی تھی اور یہاں آ کر ملنا ملانا بھی ضروری ہوتا. آج صبح وہ گلشن پھپھی کی عیادت کو جانے لگی تو اسفند نے جان بوجھ کر دامن بچاتے رئیس سے چھوڑ کر آنے کو کہا. زمرد سے وہ اسی شبنم باجی کے ولیمے والے دن سے ناراض تھا. ہفتوں گزر گئے تھے، وہ اس سے کال پر بات کرنے تک پر آمادہ نہیں ہوا. اب یہ سختی مزاج کی تھی یا حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا؟ پر چوٹ کھانے سے واقعی دل ڈر چکا تھا. سگی بہن نے ہی ایسا وار کیا تھا. بھروسے کا لفظ اس کے لیے اجنبی بن کے رہ گیا تھا. دیکھو اماں، کس کو لائی ہوں. زیبا خوشی سے چہکتے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی. اسفند اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. ایک طویل عرصے سے اپنوں نے بھی ان کے یہاں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا. زیبا کی خوشی کچھ اسی وجہ سے بھی بڑی فطری اور اندرونی تھی. کسی کی اہمیت دینے کو وہ لوگ اب یوں ہی سر آنکھوں پر بٹھایا کرتے تھے. زمرد کا آنا آج ان کے گھر میں یوں ہونے والا تھا جیسے غریب کی کٹیا میں شہزادی کی آمد. اور یوں تو یہ شہزادی مزاجن بڑی ہی عاجز مسکین سی تھی، پر اسفند بھی جان گیا تھا کہ محض شہزادی کی حمایت سے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. خود اس کے ہاتھ سے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. زمرد کا نام لینے کو یہاں تو بڑی ہی خوشی کی نگاہ سے دیکھا جانا تھا. لیکن اسفند کی یہ خوش فہمی اس روز اس کی خام خیالی ثابت ہوئی کہ وہ اس سے بھی اچھا رسپانس مل سکتا ہے جب اس نے گلشن پھپھی کا ذکا کی طرف واضح جھکاؤ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. زمرد سے رابطہ ختم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اب کسی فریب اور دھوکے کے سہارے آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا.
زیبا اب سپہری کی چائے کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ بنانے میں لگ گئی۔ زمرد بھی اس کی مدد کروانے کے لیے اس کے ساتھ کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ یہ اور بات کہ دل دھڑکنیں سماعتیں آنکھیں کسی اور جانب لگی ہوئی تھیں۔ کام کرتے بار بار چونک کر جاتی کہ ابھی وہ کسی کام سے کچن میں آئے گا، زیبا کو کسی بہانے آواز دے گا، شاید باہر صحن میں نکلا ہو، لیکن کچن کی کھڑکی اور دروازے تک چوری چوری جاتی اس کی نگاہیں ہر بار ہی مایوس پلٹ آتی۔ وہ تو تب سے کمرے میں بند تھا اور گھنٹہ بھر مزید گزر جانے پر تو وہ ازحد مایوس ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک تو نصیر شاید اسے لینے بھی آ جاتا، اور وہ تو یہاں آئی ہی آج اسفند کو منانے تھی۔ کیا ہوا زمرد؟ بور ہو گئی شاید؟ زیبا چائے اور دیگر کھانے کی اشیاء کے ساتھ اسے لے کمرے میں آ بیٹھی تھی، لیکن اس کا اترا چہرہ دیکھ کر دل میں پشیمانی سی محسوس ہوئی کہ شاید وہ یہاں آ کر خوش نہیں ہے۔ نہیں باجی، بوریت کیسی؟ بوریت تو سارا دن گھر میں ہوتی ہے، اکیلی جو ہوتی ہوں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ میں بھی اسی لیے آج تمہیں ساتھ لائی کہ تمہارا ذرا دل بہل جائے گا۔ چائے پی لیں پھر رباب کی طرف چلیں گے۔ نہیں باجی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ زمرد کا یہ سوچ کر رنگ پھیکا پڑ گیا کہ ابھی تو اسفند کو صرف اماں کی دلچسپی کا پتہ چلا ہے۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں کہ اماں اور نصیر لالا کی جنگ میں جیت اگر نصیر لالا کی ہوگی تو پھر دوسرا نام واسع کا ہے۔ ہاں ایک بس اسی کے دل نے نہ جانے کیوں اس تیسری بند گلی کا انتخاب کر لیا تھا۔ زمرد کی بے ساختہ ایک تھکی ہاری آہ نکل گئی۔ اچھا، پھر اماں کے صندوق سے آج پرانی البمز نکال کر دیکھتے ہیں۔ زیبا کو ابھی تک اس کی دلجوئی کرنی پڑ رہی تھی۔ زمرد نے گہری سوچتے نگاہ سیدھی سادھی سی زیبا باجی پر ڈالی۔ ان کا عاجزانہ رویہ زمرد کو حقیقتاً شرمندگی سے دو چار کر رہا تھا۔ زیبا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس گھر کی محبت اس کے لیے کتنی اہم اور اس گھر والوں کی توجہ اور دلچسپی اس کے لیے کتنی قدر و قیمت کا باعث تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے زیبا باجی۔ زمرد نے بالکل ہی سادہ سے انداز میں بے ارادہ ایک فیصلہ کر کے اٹھ کر جاتی زیبا کی کلائی تھامی۔ زیبا نے ازحد چونک کر زمرد کو دیکھا اور زمرد نے پلکیں اس بات کے انداز میں جھپک کر اسے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زیبا کی حد سے بڑی توجہ اور انکساری دیکھ کر اس نے اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جانتی تھی یہ خبر اس کے لیے بے پناہ خوشی کا باعث ہوگی۔ ہاں نصیر، خیریت؟ میں وہاں کچھ بھول تو نہیں آیا؟ واسع کو گھر پہنچے بمشکل ہی 15-20 منٹ گزرے تھے کہ نصیر کی کال آنے لگی۔ واسع نے مسکراتے ہوئے آغاز کیا تو نصیر بھی جھینپ گیا۔ ارے نہیں نہیں، وہ اصل میں تمہارے جاتے ہی میں نے بابا سے ذکر کیا وہ جبار چاچا کی طرف جانے کا۔ واسع بغور سننے لگا۔ تو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ کل کا پروگرام تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بابا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار پر جا رہے ہیں اور مجھے پیچھے ڈیرے کی ذمہ داری دیے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کل ان کی واپسی کہیں شام رات تک ہی ہوگی۔ اچھا۔ واسع کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا کیونکہ کل پروگرام ملتوی ہونے کا مطلب اس کا اگلے ہفتے تک چلے جانا تھا۔ دل بھی لہجے بھر کو مایوسی میں ڈوبا، لیکن اس نے اپنی کیفیت لہجے سے عیاں نہیں ہونے دیا اور فوراً خود کو نارمل کر لیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ ٹائم۔ سوری واسع، میں تو چاہتا تھا پر کوئی بات نہیں یار، باغ کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے۔ تم کل آرام سے اپنے کام کاج دیکھو، اس معاملے کو اگلی اتوار پر ڈال دیتے ہیں۔ بس یار یہ بابا والی مجبوری نہ ہوتی تو۔ کہا نا کوئی بات نہیں، اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ واسع نے بات کو عام سے انداز میں لیتے ہوئے اجازت لے لی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ زیبا کی آنکھیں پھیلی تھیں، منہ حیرت سے کھلا۔ حیرت آمیز خوشی سے اس نے زمرد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم اور اسفند؟ بے یقینی سے اس نے کوئی تیسری بار دہرایا تو زمرد جھینپ کر گھورنے لگی۔ اب کے زمانے میں اعلان کرو گی زیبا باجی؟ کیا زمرد؟ پھر وہ پھپھی کی پسند اور نصیر کی مرضی؟ زیبا کی خوشی یکدم مایوسی میں بدلی۔ زمرد نے اسے نہ صرف اسفند کی ناراضگی کا بتا دیا تھا بلکہ زکا اور واسق کے ساتھ اپنا نام لے جانے کا بھی سارا معاملہ بتا دیا تھا۔ ایک پریشانی جو دن رات اس کے اعصاب پر مسلط تھی آج ایک بوجھ کی طرح اتار دینے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ بوجھ اتار کر بھی وہ جو کہ تو اسی مسئلے میں دو چار تھی۔ اسی لیے تو اسفند کو منانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میرے پاس اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں، نہ ہی ہمارے مسائل کا کوئی حل ہے۔ ہاں لیکن تم سے ناراضگی کا کیا مطلب؟ تمہارا ان سب باتوں میں کیا قصور؟ یہی کہ میں نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور اس کی طبیعت سے اب میں واقف ہو چکی ہوں باجی۔ وہ معاملات کو حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھتا ہے، یوں کہو اب دیکھنے لگا ہے۔ زیبا نے اس کی بات کاٹ کر ایک آہ بھری۔ میرے بھائی تو بڑے بھولے اور سیدھے ہوا کرتے تھے، وقت نے ایسا سبق دیا ہے جب وہ اپنے سائے پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے تو پریشان ہوں باجی۔ اگر وہ مان بھی گیا تو قدم آگے بڑھانے کو پھر بھی کبھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا ہے تو بس دور سے ہی دیکھتا رہے گا کہ میرے گھر والے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر میں بھی اس کی بہن ہوں، دیکھتی ہوں کب تک کر دکھاتا ہے۔ زیبا کچھ سوچ کر یکلخت مسکراتی تو زمرد نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ آؤ بتاتی ہوں۔ زیبا اس کا ہاتھ تھامے باہر برآمدے میں لے آئی۔ ایک نظر اسفند کے کمرے کی طرف دیکھا۔ برآمدے میں کھلنے والی کھڑکی اور دروازے دونوں ہی کھلے ہوئے تھے، البتہ آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ زیبا اسے لیے کرسیوں کی طرف بڑھی۔ یہ کرسیاں اسفند کے کمرے کی بیرونی طرف رکھی ہوئی تھیں۔ وہ اسے آنکھ کا اشارہ کرتی مسکرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ آؤ تمہیں اپنے گھر کی تصویریں دکھاؤں۔
वो अपना मोबाइल खोलकर उसे ज़रा ऊंची आवाज़ में बताने लगी। ज़मरुद कुछ ना समझते बस मुस्कुराकर इसकी कार्रवाई देखने लगी। ज़ेबा ने गैलरी ओपन की। और ये देखो, मेरी जेठानी की बेटी की शादी थी ना, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये मेरी जेठानी, ये उसका बेटा। ये देखो वलीमे की तस्वीरें। वो साथ बताती जा रही थी। ज़मरुद भी दिलचस्पी से देखने लगी। ये मेरे जेठ की बेटियां हैं, ज़रताशा और मोमना। ज़ेबा ने अबरू उठाकर कुछ बताना चाहा, लेकिन ज़मरुद की समझ में ही नहीं आया। कैसी लगी तुम्हें ये दोनों? ज़ेबा ने फिर कदरे ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ, बहुत प्यारी हैं दोनों, कॉलेज में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी और सुघड़ हैं। अम्मा को तो बहुत पसंद है। उनका दिल है कि रईस के लिए ज़रताशा और असफन के लिए मोमना को मांग लें। उम्र में भी रईस और असफी से छोटी हैं दोनों। क्या कहती हो? जी, अच्छी हैं, वो आहिस्ता से बस यही कह पाई। मैं तो कहती हूँ इसी साल ही। बाजी, असफन की तंबीही ज़ोरदार आवाज़ पर्दे से सुनाई दी तो ज़ेबा ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। यही तो वो चाहती थी। ज़मरुद अलबत्ता अब तक नहीं समझ पाई कि ज़ेबा के इरादे क्या है। जी असफी, क्या हुआ? ज़ेबा ने बनने की भरपूर एक्टिंग की और उठकर कमरे पर पड़ा पर्दा हटा दिया। हाँ, क्या है? ये कैसी बातें कर रही हो? वो दोनों हाथ कमर पर रखे सख्त खफगी से बहन को घूर रहा था। हैं? कैसी बातें? मैं तो ज़मरुद को तस्वीरें दिखा रही हूँ, बेचारी बोर हो रही थी। हाँ, तो यही फजूल टॉपिक मिला है क्या? वो सख्त चिढ़ा हुआ लग रहा था। मौजू? ज़ेबा ने सोचने की एक्टिंग की। ओह अच्छा, अरे मैं तो कह रही हूँ अम्मा ऐसा चाहती हैं, और जब कोई सीरियस बात है ही नहीं तो क्या मतलब है उछालने का? वो अब दबे दबे अंदाज में समझा रहा था। अच्छा, ज़ेबा ने जोर देकर बड़े मायने खेजी से अच्छा कहते दरवाजे से टेक लगाई। वो बेचारी भी तो यही समझाना चाह रही है, फिर इतने दिनों से तुम क्यों खफा हो? ज़ेबा ने फ़ौरन ही खुलकर कह दिया तो असफन ने बेतहाशा चौंक कर ज़ेबा को देखा। हैरत से कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। मुझे उसने अभी बताया है और वो यहाँ तुम्हें मनाने आई है। ज़ेबा ने सर घुमाकर पीछे देखा। वो ज़रा सा साइड पर होकर खड़ी थी। आओ। ज़ेबा ने हाथ बढ़ाकर उसे अंदर बुला लिया और नाराज़ नज़रों से भाई को देखा। इसकी अम्मा ने भी हमारी अम्मा की तरह कुछ ना कुछ सोच रखा होगा असफन। तो जब ये बात सीरियस नहीं तो गुलशन फुप्पी की बात को तुम क्यों इतना सर पर सवार कर रहे हो? और सिर्फ फुप्पी ही क्यों, खलील फूफा बाप हैं, नसीर भाई है, उन्होंने भी हो सकता है कुछ सोच रखा हो। सबका गुस्सा इस बेचारी पर निकालोगे क्या? मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे बता दिया जाता। डायरेक्ट मुखातिब करने से उसने अब भी गुरेज किया। हाँ, और तुम तो जैसे उसको बताने वाले थी ना मोमना का। ज़ेबा कहाँ पीछे रहने वाली थी? ज़मरुद को हंसी आ गई। असफन ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। हाँ, हंस लो, सबसे आसान यही तो है। और जब अम्मा बाबा लाला खाला सब अपनी मर्जी करने पर उतर आए तब भी हंस लेना जी भर के, दिल खोल के। वो भन्नाता हुआ कमरे से बाहर ही निकल गया। ज़ेबा ने परेशान कुन नज़रों से ज़मरुद को देखा। वो भी संजीदा थी क्योंकि असफन की नज़रें और फ़िक्रें बेजा तो नहीं थीं। इंसान आगे किसी उम्मीद के आसरे पर बढ़ता है और असफन को शायद यहाँ उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। ज़मरुद ने सर झुकाते तज्जिया किया। ज़ेबा ने तसल्ली आमेज़ अंदाज में उसका हाथ थपका। अल्लाह सब बेहतर करेगा, आओ मेरे साथ। उसका हाथ पकड़े अम्मा के पास ले आई। वो इस वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी थी। ज़मरुद को देखकर मोहब्बत से मुस्कुरा दी और अपने करीब बैठने की जगह बनाई। मैं उसे तस्वीरें दिखा रही थी, ज़रताशा और मोमना की। ज़ेबा ने सामने पलंग पर बैठते माँ को बताना शुरू किया और उन्होंने महज सर हिला दिया। अम्मा, वैसे ज़मरुद से ज़्यादा प्यारी है मोमना। ज़ेबा ने मुस्कुराकर ज़मरुद की तरफ देखते फ़ौरन ही अपनी बात का मकसद भी उगल दिया, जिस पर सुल्ताना तो हैरान हुई ही ज़मरुद अलबत्ता परेशानी से घूर के रह गई। क्या मतलब? वो नासमझी से ज़ेबा को देखने लगी। पहले आप बताएं। ज़ेबा शरारत से मुस्कुरा दी। भाई, ज़मरुद से किसी का क्या मुकाबला, ये तो शहज़ादी है माशाल्लाह। तो ये समझे हम अपनी शहज़ादी को अपने असफन के लिए ही लाएंगे। ज़ेबा ने बाजू हमाइल करके ज़मरुद को अपने कंधे से लगाया, जिसके लब अब शर्मीली हंसी नहीं छुपा पाए। और सुल्ताना के लिए यूँ तो बात समझना शायद मुश्किल होता, लेकिन ज़मरुद की मुस्कुराहट ने ज़ेबा के जुमले का मफहूम आसान बना दिया। इंसान की पहली ख्वाहिश तो अपनों से ही मज़ीद जुड़ने की होती है, लेकिन कभी कभार इतने करीब की ख्वाहिशें भी ख्वाब बन जाती हैं। सुल्ताना ने किसी ख्याल के तहत आह भरी और उन दोनों के लिए समझना फिर भी मुश्किल नहीं था। मैं ज़मरुद को ख्वाब नहीं समझना चाहती। मैं चाहती हूँ पूरे खुलूस से हम रिश्ता मांगें और इसके घर वालों को मना लेने की पूरी कोशिश भी करें। बोलो ना अम्मा, तुम साथ दोगी ना हमारा? ज़ेबा की बेताबी उसके लबे लहजे से छलक रही थी। सुल्ताना बगैर कुछ बोले चुपचाप वहाँ से उठ गई। इन्हें क्या हुआ? ज़ेबा का यखलक चेहरा उतर गया। खजालत से लपचपाते एक नज़र ज़मरुद को देखा, वो भी नज़र चुरा गई। ज़ेबा की इस नई नई खुशी को यहाँ शायद कोई भी हज़म करने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर गुजरी थी कि सुल्ताना कमरे में वापस आ गई। दोनों ने खामोश निगाहों से उन्हें वापस आकर बैठते देखा। ये सोने की बालियाँ देखती हो ज़मरुद? उन्होंने मुट्ठी में बंद एक छोटी सी डिबिया खोलकर ज़मरुद के सामने की। ये मैंने नगीना के लिए बनवाई थी।
सोचा था जब शादी के बाद पहली बार सैफ के साथ मैके वापस आएगी तो इसको पहना दूंगी। सुल्ताना ने तमहीद बांधते जब नगीना को याद किया तो ज़ेबा की उम्मीदों पर कुछ और ओस पड़ गई। वो जिस नाम को याद करने से गुरेज कर रही थी, अम्मा के जहन में शायद कभी महव होता ही नहीं था। तभी उनकी खुशी को सच की फूंक से धुएं जैसा उड़ा देना चाहती थी। फिर ज़ेबा की शादी हुई। ये भी शौहर के साथ पहली मर्तबा मैके आई तो मैंने ये बालियाँ नहीं निकाली, क्योंकि शादी के नाम पर इसको भी कुर्बान कर दिया हमने। कोई भी हमें इस दाग के साथ खुशी खुशी कबूल करने को तैयार नहीं था। नवीद की पहली बीवी मर गई थी। 2 साला बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि एक गरीब मजदूर के घर जहाँ पहले से एक नन्ही बच्ची, बेवा माँ, कुंवारी बहनें और ढेरों ढेर मजबूरियाँ पड़ी हों, कौन अपनी फूल सी बेटी को धक्का देता है। लेकिन हमारे बड़े भारी जी ने हमें ये सब करने दिया। आगे तो बस इसका अपना नसीब था। सुल्ताना ने आह भरते हुए ज़मरुद को देखा। मैंने अपना और नगीना के लिए बनाया सब जेवर इसी को दे दिया, लेकिन ये बालियाँ। उन्होंने हथेली पर धरी सोने की बालियों को देखा। खुशियों की इस घर में वापसी तक मैंने उन्हें इस डिबिया से नहीं निकालना था। हालांकि नगीना अब कभी वापस नहीं आएगी। सुल्ताना की आंखों से आंसू की लकीर बहकर गर्दन तक उतर आई। जो सचिन के लबों से अदा हुआ था वो दिल को चीर देने जैसा दर्द अंगेज था। उन्होंने रोती आंखों के साथ पहली मर्तबा मुस्कुरा के ज़मरुद को देखा। लेकिन खुशियाँ शायद वापस आ रही हैं। तुम्हारे चेहरे पर असफन के नाम से जो मुस्कुराती चमक उभरी है ज़मरुद, वो मोहब्बत की चमक है, और मेरे बच्चे मोहब्बत के तरसे हुए हैं। इस पागल लड़की को देखो। उन्होंने मुस्कुराकर ज़ेबा को देखा। बचपन में बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। ज़रा सी खुशी को खैर से कहीं से भी मिलती, ये दीवानों की तरह पूरे घर में भागती फिरती थी। मैंने आज बरसों बाद वही पुरानी ज़ेबा देखी है। वो बात करते करते दोनों हाथों को चेहरे में देकर सिसकियों से रोने लगी। ज़ेबा और ज़मरुद की आंखें पहले ही बरसने को तैयार बैठी थी। तुम्हें बहू बनाने का ख्वाब तो मैं सोते जागते देख सकती हूँ, और ये छोटा सा तोहफा हमारी उस आज की बहुत बड़ी खुशी के लिए जो तुम्हारी हंसी ने मुझे बख्शी है। मेरी दुआ है ज़मरुद कि ये हंसी तुम्हारी और असफन की ज़िंदगी में बहार बनकर हमेशा तरोताज़ा रहे। आमीन। ज़ेबा ने अपनी आंखें साफ करते मुस्कुराकर ज़मरुद को देखा। मुझे यकीन है हमारे दर्द का मौसम गुजर गया है। अल्लाह पाक मेरे भाइयों के सर उठाकर दोबारा फ़ख्र से जीने की राहें आसान फरमाए। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। बाकी मुझे जो मिला वो मेरा नसीब था, और नसीब का शिकवा नहीं किया करते। हालात उसी के अच्छे होते हैं जो अल्लाह के करम का इंतज़ार करे। नसीब का शिकवा करने वाले कभी अच्छे नतीजे की तवक्को नहीं कर सकते। मेरे हालात भी बेहतर हो रहे हैं। आने वाले वक्त से मायूस नहीं हूँ मैं। ज़ेबा ने बज़ाहिर ज़मरुद को मुखातिब करते जैसे माँ को तसल्ली दी, और वो भी समझ कर मुस्कुरा दी। ए नग़मा, नाज़नीन, ये पश्मीना कहाँ है? शमीम खाला किचन की बैरूनी सिमत नीचे रखी चौकी पर बैठी थी। सामने परात में सब्ज़ कच्चे आम रखे थे। मुझे इन केरियों की फांके बना देती तो आज ही अचार डालती। मेरे लिए तो हाथ दर्द करते हैं, काटी नहीं जाती। मैं काट दूँ खाला, फारिग बैठी हूँ। नाज़नीन ने जल्दी से किताब वाला हाथ पीछे कर लिया। मुबादा शमीम खाला इसकी पढ़ाई में खलल के ख्याल से मना न कर दें। तुम दोनों मिलकर देख लेना। लेकिन वो है कहाँ? मसाले भी उसी ने रखे थे कहीं। अम्मा वो रबाब से कढ़ाई सीख रही है, वहीं गई है। नग़मा ने बर्तन धोते हाथ रोक कर बताया। ए तौबा, इसने कमी के टेढ़े हाथों में गिलास तक तो ठहरता नहीं। कशीदाकारियाँ क्या खाक सीखेगी। जाओ नाज़नीन, गले बुला लाओ उसे। अभी मैं अंदर जाकर लेट गई तो काम का दोबारा मन नहीं बनेगा। जी खाला, मैं बुला लाती हूँ। नाज़नीन ने किताब रखकर दुपट्टा सर पर दुरुस्त किया। पश्मीना पे आजकल सचमुच कढ़ाई का भूत सवार हो गया था। रोज़ाना ही पिछले पहर भागी चली जाती। नाज़नीन सिवाय शुरू के 1-2 दिनों के वहाँ दोबारा नहीं गई। अब वो ज़्यादा वक्त घर पर ही रहती थी। शबनम की शादी के बाद भी यूँ जाना अच्छा नहीं लगता था। कुछ पेपर्स भी अब नज़दीक आ चुके थे। ज़्यादा वक्त पढ़ाई करते ही गुजर जाता। वासे से इसी शबनम की शादी वाली रात के बाद दोबारा सामना तक नहीं हुआ था। पहले ये सुनने में आया कि वो कोयटा चला गया है, फिर मालूम हुआ कि हमेशा के लिए वापस आ गया है, और अब बाकायदा वकालत कर रहा है। नाज़नीन को दोबारा कभी छत पर भी नज़र नहीं आया। ये जता देने के बाद वो सीधे और सामने के रास्ते से यकीन रखता है। यकीनन अब वो ख़ुद को साबित कर रहा था। दरमियानी दरवाजे से वो इनके घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने, ओ नहीं! नाज़नीन ने बेसाख्ता कबूतर की तरह आगे मींची। बस में होता तो सुलेमानी चादर ओढ़कर पल में गायब हो जाती। पहली नज़र ही सामने बरामदे की कुर्सी पर बैठे वासे पर पड़ी थी। अब पीछे पलटना भी अजीब अहमकानापन लगता। और फिर खाला से वापस जाकर क्या कहती भला। ला मुहाला नर्वस कदमों से आगे ही बढ़ना पड़ा। वासे ने भी उसे देख लिया था शायद, और इसकी मुश्किल को भी। तभी सामने रखी मेज़ पर रखी फाइलों में से एक उठाकर आंखों के सामने कर ली। चेहरे को हल्की मुस्कुराहट अलबत्ता कायम ही रखी थी, और नाज़नीन इसकी मुखातिब ना करने की इनायत पर शुक्र अदा करती तेज़ी से कॉरिडोर में दाखिल हो गई। वापसी पर तो वैसे भी पश्मीना ने साथ ही होना था। सामने के बड़े सहन में दादी और जमीला चची के साथ रुबाब और पश्मीना बैठी फ्रेम पर फूल बूटे काट रही थी। उन सबसे थोड़ी देर के सलाम दुआ के बाद ही वो पश्मीना के साथ वापस पीछे के सहन में आ गई। सलाम लाला। पश्मीना का शायद अब वासे से सामना हो रहा था।
وعلیکم السلام۔ اس نے ذرا سا سرخم کیا مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مبارک ہو لالا، ہم تو مٹھائی کھا چکے ہیں، مبارکباد نہیں دی تھی۔ پشمینہ رک کر کہنے لگی۔ نازنین اس کے پیچھے کھڑی تھی، ہاتھ میں پشمینہ کا کڑھائی والا فریم تھا۔ اس نے اپنی توجہ جامنی پھول پر مرکوز رکھی۔ ہاں نا، ایسے بھی بے مروت ہوتے ہیں، مٹھائی کے ساتھ مبارکباد بھی کھا گئے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے مسکرا کر سنانے لگا۔ نازنین کو ہنسی آ گئی جسے اس نے پشمینہ کے پیچھے ہو کر چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن واسع نے دیکھ لیا۔ نہیں لالا، آپ کی تو دعوت کریں گے انشاءاللہ۔ پشمینہ ذرا جذباتی ہو گئی۔ ارے بھائی سیریس نہیں ہونا، بس کامیابی کی دعا کر دیا کرو۔ جی لالا، دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، بس بہنیں دعا کرتی رہیں، بھائیوں کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ خوش رہو۔ بات کو مذاق کی طرف لے جانے اور طویل کرنے کے بجائے اس نے 2 جملوں میں ہی سمیٹ دیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ نازنین سامنا ہونے پر خوشی سے زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس کرنے لگتی تھی، اور وہ اس کو پریشان کیسے کر سکتا تھا، خصوصاً اپنی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ بابا میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں؟ منزہ نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بڑے مدبر سے انداز میں سوال کیا۔ سیف نے اخبار سے نظریں ہٹا کر تعجب سے بیٹی کو دیکھا۔ خیر تو ہے، آج بابا کی خدمت کا خیال کیسے آیا؟ ماما کہتی ہیں آپ بہت کام کرتے ہیں، اسی لیے تک جاتے ہیں۔ وہ اپنے ماتھے پر آئی لٹیں ہٹاتی معصومیت سے بولی۔ ماما کو پیسے چاہیے کیا؟ سیف نے ابرو اٹھا کر نغمہ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے کام کے ساتھ منزہ کی بھی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں تو زمانے بھر کی لٹیری میں ہی نظر آتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنے بال سمیٹے۔ تو پھر کہیں جانا ہوگا؟ سیف اس کی مسکراہٹ اور نرم انداز کی وجہ سے تلخ نہیں ہو پایا، اسی لیے لہجہ معمول کا ہی تھا۔ نغمہ اس دوران تیل کی بوتل ہاتھ میں لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دور ننھی منیزہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ آؤ منزہ، تم بابا کی ٹانگیں دباؤ، میں پیروں پر تیل لگا دیتی ہوں، دیکھو کیسے خشک اور سخت ہو گئے ہیں۔ منزہ ماں کی دیکھا دیکھی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ سیف پہلے ہی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں سامنے سیدھی کیے بیٹھا تھا۔ منزہ ننھے ہاتھوں سے ٹانگیں دبانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ نغمہ نے ہتھیلی پر تیل نکال کر پیروں کا مساج شروع کر دیا۔ تم بتاؤ منزہ، کیا معاملہ ہے؟ سیف نے قدر نرمی سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ دونوں کام ہی اتنے آرام کا باعث تھے کہ وہ منع ہی نہیں کر پایا۔ منزہ نے ابرو اٹھا کر ماں سے کچھ تائید چاہی، جس پر نغمہ نے چہرہ آگے کر کے منزہ کے کان میں سرگوشی کر دی۔ وہ جواباً کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ سیف ان ماں بیٹی کی حرکات کو اب دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ مما کہتی ہیں ہم خدمت کا انعام بھی لیں گے۔ واہ بھائی، یہ بھی خود ہی طے کر لیا۔ بابا آپ نہ گھر پر ریسٹ کیا کریں، باغ جا کر خود کو تھکایا نہ کریں۔ منزہ نے منہ بسورا۔ اچھا وہ کیوں؟ سیف کے لبوں پر بیٹی کی توجہ اور محبت دیکھ کر پہلی بار مسکراہٹ ابھری۔ مما نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ وہ سمجھداری سے سر ہلانے لگی، جس پر سیف نے تعجب سے نغمہ کو دیکھا۔ بھائی اتنے تجسس میں نہ پڑو، صبح یاد ہے اس نے تم سے نئے کھلونے کی فرمائش کی اور تم ڈانٹ کر چلے گئے تھے۔ نغمہ نے مسکرا کر یاد دلایا تو یہ مجھے کہنے لگی کتنے برے بابا ہیں۔ نغمہ نے بات کے دوران مسکرا کر منزہ کو دیکھا جو آنکھ میں نفی سے اشارے کر رہی تھی۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ بابا کبھی برے نہیں ہوتے، وہ تو ساری محنت اپنے بچوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ مما کہتی ہیں بابا سارا دن کام کر کے شام کو بچوں کے لیے ڈھیر سارے پیسے لاتے ہیں اور پھر ہم ان پیسوں سے کھانا کھاتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کاپیاں کتابیں بستہ سب کچھ۔ مما تو صرف گھر کے کام کرتی ہیں، اصل محنت تو بابا کرتے ہیں نا، سارا دن گھر کے نرم بستر سے دور رہتے ہیں، ہمارے پنکھوں والے ٹھنڈے کمرے سے بھی دور رہتے ہیں اور اپنے پیارے پیارے بچوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ معصومیت سے مسکرا کر ایک ایک بات دہرانے لگی تھی منزہ، اور سیف نے سر جھکا کر پیروں کا مساج کرتی نغمہ کو گہری نظر سے دیکھا، اور وہ اسی بات کا ادراک کرتے اب سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ڈر اس بات کا بھی تھا کہ نہ جانے اس کی کوشش پر سیف کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو پھر کیا کہتی ہیں منزہ، مما اچھی ہوتی ہیں کہ بابا؟ سیف نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ لہجہ سنجیدہ ہی تھا۔ نغمہ کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ بابا؟ منزہ انگلی باپ کی طرف اٹھا کر شوخی سے ہنسی۔ سیف نے نفی کر کے فوراً اس کی تردید کی تو نغمہ نے بے ساختہ سر گھما کر شوہر کی طرف دیکھا اور وہ اسی کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نظریں چار ہوئیں تو اس نے فوراً کہا دونوں اچھے ہوتے ہیں، 50-50، اور نغمہ نے جھینپ کر نظر ہٹا لی۔ بڑے عرصے بعد گھر کے ماحول میں ایک دوست دار لطیف سی نرمی محسوس ہوئی تھی، اور نغمہ نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس محبت کی مٹھاس میں وہ روز کے حساب سے اضافہ کرے گی۔ مرد کی کم آمیزی کا شکوہ کرتے عورت یہ فراموش کر بیٹھتی ہے کہ گھر کا ماحول جادو کی چھڑی پھیرنے سے نہیں بدلا کرتا، ماحول کوشش سے بنتا ہے، اور گھر کی ان دائمی خوشیوں کے لیے شروع میں ایسی خود ساختہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ خوشحال خان کی کار نے واسی کی سڑک کنارے ڈراپ کیا اور وہ خود آگے بڑھ گیا۔ واسی اب چھوٹے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھتا پیدل گھر کی طرف جانے لگا۔
یوں تو بڑی سڑک سے گاؤں تک کچی پکی کئی چھوٹی سڑکیں جاتی تھیں۔ مین روڈ پر آج جہاں واسطے اترا تھا وہاں سے گھر تک کے قریب آدھے میل جتنے فاصلے میں اونچے نیچے ڈھلائی راستے تھے۔ دور دور تک نہ آبادی تھی نہ ہی لوگ دکھائی دیتے تھے۔ گرما کا سورج بھی آج کچھ مہربان نظر آتا تھا۔ شمال سے آنے والی ہواؤں میں آج معمول کی تپش کے بجائے خوشگوار سی تازگی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کہیں بارش برسی تھی۔ واسے نے ایک اونچی جگہ آتے ہی رک کر دونوں ہاتھ کمر پر جماتے ایک کھلا پرسکون سانس ہواؤں کے سپرد کیا اور اپنے دور دور تک پھیلے خوبصورت گاؤں اور اس کے حسین مناظر کو مسکرا کر دیکھا۔ آج بڑے دنوں بعد گاؤں کے راستے پر پیدل چلنے کا اتفاق ہوا تھا۔ ذاتی بائک لینا اگرچہ اب بھی اس کی پہلی ترجیح تھا، لیکن آج وہ حقیقتاً اس پیدل مارچ کو انجوائے کر رہا تھا۔ شاید یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے تو ظاہر میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ آج اسے اپنی زندگی کا پہلا کیس ملا تھا۔ ایک بیوہ عورت کا اپنے شوہر کی جائیداد میں حصے کا یہ پہلا باقاعدہ کیس تھا جو اسے ملا تھا۔ کیس بظاہر بہت آسان اور سیدھا سا تھا۔ نزاکت صاحب نے پورے اعتماد سے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی جیت یقینی ہے۔ واسے کے لیے جہاں پہلا کیس حاصل کرنا بہت اہم تھا وہیں پہلے کیس کو جیتنا بھی بے حد اہم تھا۔ پتھریلے راستے پر بڑے بڑے قدم بڑھتا اب وہ آگے بڑھ رہا تھا جب نزدیک کہیں پانی کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ یہ تمام پہاڑی اور میدانی راستے قدرتی تھے۔ ان میں آبادیوں کا بس جانا اگرچہ خود ساختہ تھا لیکن برسوں پہلے یہ بے آباد اور ویران ہوا کرتے تھے۔ بظاہر خشک، پتھریلے اور سخت ان پہاڑی علاقوں میں اب بھی کہیں کہیں پانی کے قدرتی راستے موجود تھے۔ دریائے ژوب یہاں سے قریب تھا۔ شاید اسی وجہ سے یہ چھوٹے چھوٹے جھرنے پتھروں سے راستے بناتے کہیں سے کہیں نکل کر پھر گم ہو جاتے تھے۔ واسے نے پانی کی آواز پر قدموں کو ادھر موڑا اور چند قدموں کی دوری پر اب شفاف پانی کی پتلی دھار آنکھوں کے سامنے تھی۔ واسے ایک صاف پتھر پر بیٹھ گیا اور موبائل سامنے نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، سنگے واسے؟ الحمدللہ، تم سناؤ؟ سب ٹھیک، اللہ کا شکر۔ کیا ہو رہا ہے؟ نصیر نے جیب سے چابی نکال کر اپنا کمرہ کھولا۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ بس ابھی گھر واپس جا رہا ہوں۔ کیسا جا رہا ہے نیا کام؟ آج پہلا کیس ملا ہے، بہت خوش ہوں۔ واسے مسکرا دیا۔ واہ، ماشاءاللہ، خیر مبارک۔ تم سناؤ، سفر میں ہو یا گھر پہنچ گئے؟ واسے نے وقت دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کہاں یار؟ نصیر نے فائلز بستر پر پھینکی۔ یہیں ہوں، جوب میں۔ اچھا، لیٹ ہو گئے آج؟ تو کب نکلنا ہے؟ واسے کو حیرت ہوئی۔ یار کیا بتاؤں، اس بار تو آنا مشکل لگ رہا ہے۔ نصیر کا معذرت خواہانہ لہجہ تھا۔ وہ اصل میں بابا نے کال کر کے بتایا کہ وہ کسی کام سے خود شوب آ رہے ہیں، ایک دو فاتحہ خوانیاں ہیں شاید اور کسی دوست کی عیادت بھی کرنی ہے۔ کہہ رہے تھے میرے پاس رکیں گے۔ اچھا۔ واسے کا دل ایک بار پھر مایوسی میں ڈوبا۔ اس ہفتے وہ پوری یقین تھا کہ نصیر کو ساتھ لے کر جبار چچا سے بات کرائے گا، لیکن ہاں وہ آج رات یہیں گزار کر کل کسی وقت واپس جائیں گے۔ یار بہت شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ اوئے نہیں بھائی، شرمندگی کیسی، مجبوری کا کیا کر سکتے ہیں، ٹینشن نہ لو۔ واسے نے نرم لہجے میں تسلی دیتے اجازت طلب کی اور نصیر نے بھی شکریہ کہہ کر کال آف کر دی۔ واسے نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا۔ ٹھنڈی ہوا، جھرنے کا کنارہ اور پہلے کیسی خوشی سمیت سارا ہلکا پھلکا پن ہوا میں ہوا ہو گیا۔ افسوس نصیر کے نہ آنے کا نہیں تھا، بلکہ مایوسی نئے نئے بدلتے رویوں اور اجنبی رنگ کے لہجوں سے آشنائی پر ہو رہی تھی۔ وہ لہجے اور رویے جنہیں گزرے چند دنوں کے دوران دیکھنے اور سہنے کا اسے تجربہ ہوا تھا، آگے شاید ان کا عادی بھی ہونا تھا۔ ابھی 2 روز پہلے ہی وہ آقا جان کی طرف گیا تھا۔ سیف لال اور آقا جان سے ڈیرے پر ملاقات ہوئی۔ واسی نے ان سے بھی یہی کہا کہ جبار چچا سے پاک کی واپسی کا مطالبہ وہ اپنے سے بڑوں کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہے، اور لوگوں کا یہ تاثر بھی اس کے متعلق غلط تھا کہ وکالت کو بطور پیشہ اپنانا اس کے کسی مشن کا حصہ تھا۔ وہ تو کبھی بھی کسی چچا پر کیس دائر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں، قانونی باریکیوں کو سمجھنا اس کا شوق ضرور تھا، بلکہ وکالت پڑھ اور سمجھ کر یہ فیصلہ اس کے لیے مزید آسان ہو گیا کہ بات بڑوں کی موجودگی میں نہایت سلجھے اور صاف ماحول میں کرنا ہی سب کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ چھوٹے موٹے مفادات کی خاطر ہم اپنوں کو خود سے دور کر بیٹھتے ہیں، جبکہ گھریلو تنازعات میں الجھنے سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے اپنوں کو خود سے جوڑ کر رکھنا، مصالحت کی راہ اپنانا، سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ اور اس روز جب وہ اپنی بات کا آقا جان کے سامنے رکھ چکا تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا جواب بتاتے ڈیرے پر کچھ مہمان آ گئے اور انہوں نے اسے شام کو گھر پہ بلا لیا۔ اور پھر اس شام واسے نے یاد آنے پر ہنس کر سر جھٹکا۔ رباب دادی کو لینے درمیانی دروازے سے آقا جان کے ہاں جا رہی تھی، کیونکہ وہ پچھلے 3 روز سے ان کے ہاں تھی، تو واسے نے کہہ کر رباب کو روک دیا کہ کچھ دیر تک وہ خود انہیں لے آئے گا۔ اور پھر مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیچ کے راستے آقا جان کے گھر آ گیا۔ دادی سامنے برآمدے میں شمیم چاچی، نغمہ بھابھی اور نازنین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پشمینہ البتہ دکھائی نہیں دی۔ وہ سنجیدگی سے سلام کرتا آقا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اتفاق سے وہ فارغ ہی بیٹھے تھے۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ انہوں نے سلام دعا کے بعد واسے کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے حقاب نے قریب کھینچ لیا۔ یعنی کہ تمہارے خیال سے ہم سب کو ساتھ لے کر جانا صحیح رہے گا؟ جی آقا جان۔
واسع نے گلا کھنکارا۔ دراصل میں اگلے کے سامنے اکیلے بات نہیں کرنا مناسب سمجھتا کہ انہیں ایسا تاثر ملے گا جیسے باغ کے وارث ہونے کی حیثیت سے میں اپنا حق جتانے آیا ہوں۔ آپ سب کے ساتھ مشترکہ طور پر بات ہوگی تو معاملہ رکھنا سامنے میرے لیے آسان ہوگا کہ حبیب الرحمن کی وفات کے بعد اب اس معاہدے کے مطابق کیا صورتحال ہے۔ ذرا مناسب لگتا ہے۔ لیکن واسع، آقا جان نے چلہ منہ کے قریب کرتے ایک لمبا کش لیا۔ حبیب الرحمن نے جبار کے ساتھ یہ زبانی معاہدہ کرتے وقت ہمیں بیچ میں نہیں بٹھایا تھا۔ اب اگر جبار کہہ دے کہ ہم لوگ کس حیثیت سے باغ کی طلبی کے لیے آئے ہیں، جبکہ اس وقت حبیب الرحمن نے ہمیں اس معاملے میں ڈالا ہی نہیں تھا، شاید بابا کو اس وقت معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوگا۔ واسع نے آقا جان کی صاف واضح اعتراض پر بمشکل اپنی حیرت کو چھپایا۔ بات دو بھائیوں کے درمیان تھی تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ گواہ اور ثبوت جیسی بات نامناسب، اور یہ سوچ نقصان دیتی ہے واسع۔ آقا جان اسی گہری سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو پہلے ہی یوں بیٹھا تھا جیسے ان کی باتوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم نے وکالت سیکھی ہے نا واسع، تو اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ مناسب اور نامناسب کے چکر میں پڑ کر وقت ضائع مت کرو۔ جبار سگے بھائی کی موت کا جتنا فائدہ اب تک اٹھا چکا تھا اسے کافی نہیں سمجھ رہے تم؟ میں نے وکالت پڑھ کر ایک ہی بات سیکھی ہے آقا جان کہ کیس دار کرنا وہ آخری راستہ ہوتا ہے جب اور کوئی راہ باقی نہ بچی ہو، اور یہ آخری راستہ وہ ہے جو ہمیشہ ہمیں اپنوں سے دور کر دیتا ہے۔ بہت سیدھے ہو واسع۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ برسوں گزر گئے، لوگ تمہارے حق پر عیش کر رہے ہیں، تمہیں ابھی بھی اپنوں سے جڑے رہنے کی فکر ہے؟ کیونکہ میرے نزدیک بات آج بھی باغ کی ملکیت کی نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے سیدھا اٹھ کھڑا ہوا اور عبد الرحمن بھی چلم چھوڑ کر حیرت سے اس کو سننے لگے۔ عبدالواسع اپنا باغ تحفتاً کسی کو بھی دے سکتا ہے، لیکن چپ بیٹھ کر اگلوں کو اس خوش فہمی میں جینے نہیں دے سکتا کہ وہ درست ہیں اور وہ غلط۔ لوگ کسی کا حق غصب کر کے اس فریب میں جینے لگیں کہ دراصل سچے بھی وہی ہیں، تو اسی سے حقدار کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور میں کسی کو اس دھوکے میں جینے نہیں دے سکتا کہ میں اپنا حق لینے اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ شاید میرا حق بنتا ہی نہیں تھا۔ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں بلکہ میرے مرحوم بابا کی سادگی کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور میں ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکتا۔ واسع کو آقا جان کا جواب مل چکا تھا، اور مزید رکنے کا یہاں بھلا کیا جواز بنتا تھا۔ وہ اجازت طلب کر کے باہر نکل آیا۔ دادی اب تیار ہیں؟ وہ ذرا اوپر کو رکا اور وہ چاروں چونک کر سیدھی ہو گئیں۔ اندر جو بھی باتیں ہوئیں ان سب نے صاف صاف سنی اور سمجھی تھی۔ شمیم چاچا تمہارے ندامت کے واسع سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھیں، اور دادی کا اب مزید یہاں رکنے کا دل ہی کیسے چاہ سکتا تھا؟ ان کا واسع مایوس دکھی دل لیا یہاں سے واپس جا رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے پاؤں جوتوں میں ڈال کر گھٹنوں پر زور دیتے اٹھنے لگی تو نازنین نے نہ صرف اٹھنے میں مدد دی، بلکہ جب وہ چادر سر پر ڈال کر آہستہ روی سے چلنے لگی تو وہ ان کا بازو تھام کر خود ہی درمیان کے دروازے تک لے جانے لگی۔ واسع نے نازنین کو ساتھ آتے دیکھا تو خود ہی آگے بڑھ گیا، البتہ درمیانی دروازے سے کچھ پہلے موبائل بجنے پر وہ وہیں رک کر سننے لگا۔ نازنین دادی کو لیے پاس سے گزر کر ان کے گھر داخل ہو گئی۔ سامنے سے رباب شاید دادی کو لینے ہی آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دادی کو سہارا دیا تو وہ وہیں رک گئی۔ آؤ نازنین، رک کیوں گئی؟ رباب نے مڑ کر کہا۔ بس جاتی ہوں، پشمینہ کے ساتھ کل دن میں آؤں گی۔ نازنین گہرے پڑتے اندھیرے کو دیکھتے وہیں سے واپس پلٹ گئی، اور تبھی کال آف کر کے واسع بھی ان کے دروازے سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ ہمیشہ والی مسکراہٹ چہرے پر یکسر مخفوت تھی۔ سنجیدہ اور بظاہر سرسری ایک نگاہ نازنین پر ڈال کر وہ قریب سے گزرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازنین نے مڑ کر اس لمحے نہایت تعصب سے واسع کی پشت کو دیکھا۔ واسع کے باغ کی پوری تفصیل تو وہ ویسے بھی پشمینہ سے سن چکی تھی۔ آج کی آقا جان سے اس کی گفتگو کو سمجھنا اور بھی آسان ثابت ہوا، اور یہ جان کر دکھ بھی مزید بڑھا کہ اس کو آقا جان کی طرف سے صاف جواب دے دیا گیا تھا۔ اب واسع کے ساتھ بھائی جبار کے پاس جا کر اس کا حق طلب کرنے میں ان کو کیا جھجک مانے تھی، یا وہ کون سی مصلحتیں تھیں جو ان کو واسع کا حمایتی بن کر جانے سے روک رہی تھیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ میں آ رہی تھی کہ واسع یقیناً پر امید تھا، اور آقا جان کے جواب نے اسے انتہائی دل گرفتہ کر دیا تھا۔ شرمندگی، بے یقینی اور عزم حال جب اکٹھے ہو جائیں تو چہرے کا رنگ ہی بدل جایا کرتا ہے۔ بات سنیں، نازنین نے ہمت کر کے اسے روکا جو اب اپنی پیچھے کمرے میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا۔ نازنین کی آواز سن کر رکا اور تعجب سے مڑا۔ وہ بیچ کے دروازے کے اندرونی طرف ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ جی؟ وہ ماحول کی نزاکت کا احساس کرتے برآمدے کے ستون تک چلا آیا۔ دونوں کا درمیانی فاصلہ کچھ 15-20 فٹ جتنا تھا۔ صحن اور برآمدے میں اندھیرا تھا، ہلکی روشنی صرف کمرے سے آ رہی تھی۔ کیا اوروں کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے؟ نازنین کو بھی کسی کے آ جانے کے خدشے کے تحت فوراً ہی کہنا پڑا۔ اوروں کو اپنا سمجھا تھا، شاید اسی لیے کہہ بیٹھا۔ واسع نے کندھا ستون سے ٹکایا، نظریں البتہ نیچی تھیں۔ اپنوں کو آزما کر پرایا مت کریں، مان ٹوٹ جائے تو رشتے کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ یعنی؟ وہ واسع کو سمجھ نہیں آ سکا کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ رشتوں کے معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں، اور یہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مجبوری میں بندھا ہوگا۔ آپ اور کسی کو ساتھ نہ لے کے جائیں، اور نہ ہی ساتھ دینے کا کہیں۔
واسطے کے لیے سمجھنا آسان ہو گیا تو لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطلب کسی کو اپنا سمجھنا بے خوشگمانی خیال اور وہم ہی رہ گیا ہے۔ شاید اس کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کون کون سی مجبوریاں ہماری راہیں روک لیتی۔ میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو اللہ کے بھروسے سے اور اپنے دم سے آگے بڑھنا چاہیے اور کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیت گئے تو یہ مشکل وقت یاد بھی نہیں رہے گا۔ شکریہ، تمہاری نصیحت یاد رکھوں گا۔ وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے نظر ملائی۔ مجھے بھروسہ ہے۔ وہ مسکرا کر اس سے پہلے ہی واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اب جھرنے سے دور ہٹتے گاؤں کی طرف رک کر کے سیدھا کھڑا ہوتے اس نے اپنے درد دبا کے سوچا کہ وہ صحیح کہہ رہی تھی اور نازنین تو شاید نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی اس سے خلیل پھپھو اور مجید پھپھا سے بھی بات کرنے جانا تھا، لیکن نازنین کے منع کرنے پر گزرے 2 دنوں میں کہیں کسی سے بات کرنے نہیں گیا تھا۔ ہاں، لیکن نصیر کی بات اور تھی۔ اس سے تعلق رشتہ داری کا نہیں، دوستی کا تھا، جسے واسع نے ہر مصلحت، ہر مجبوری سے اوپر کی چیز سمجھا تھا، لیکن یہاں بھی وہی غلط نکلا۔ آج نصیر سے بات کر کے خلوص اور دوستی کا یہ دعویٰ بھی یک طرفہ لگا اور اب اسے واقعی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ اس کے ساتھ اب ایک اللہ کا سہارا تھا اور بس۔ وہ ہے دھرتی، فلک وہی ہے، یقین وہی ہے، گماں وہی ہے، یہ چاند اور کہکشاں وہی ہے، تمہاری صورت، تمہاری مورت، تمہاری باتیں وہی ہیں، لیکن بہت دنوں سے یوں لگ رہا ہے سماعتوں سے اتر کے سورج پگھل رہا ہے، تمہارا لہجہ بدل رہا ہے۔ یاقوت سے جڑی چاندی کی انگوٹھی پہ لب رکھے وہ خیالوں میں نہ جانے کتنی دور نکل گئی تھی۔ کوئی کبوتر، کوّا یا طوطا اس کے محبوب کو بھی ملنے کا پیغام دے آتا۔ کاش کبھی تم بھی گھڑیاں گنتے نصیر، ایک ایک پل پر گرا تمہارا جدائی کا ایک ایک آنسو، آنکھوں سے کم ہوتے آنچل کو بھرتا جا رہا ہے۔ کیسے بے پرواہ ہو، اپنے کہے قول کو بھی یاد نہیں رکھتے۔ رباب جی نے دل پر لکھی پھرتی ہے، تم نے یوں ہی ہواؤں میں اڑا دی ہے۔ دوری کے 5 دن تو ہم دونوں کے لیے ایک سے جا گسل ہوا کرتے تھے۔ تمہاری 1.5 دن کی گھر واپسی صرف رباب کی عید تو نہیں ہوتی تھی، پھر اب کیا ہو گیا؟ کبھی آ کر بغیر ملے چلے جاتے ہو، کبھی واپس ہی نہیں آتے۔ رباب نے ہتھیلی کی پشت پر ماتھا ٹکا دیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ نصیر کی محبت تو رباب کو جیسے خواب لگنے لگی تھی۔ کہاں گیا تھا وہ روٹنا منانا، وہ شکوے شکایات، اس کے دیدار کی تڑپ لیے موقع بے موقع کہیں سے اچانک ٹپک پڑنے والا نصیر اب ویکینڈز پر گھر آنے سے بھی گریزاں دکھائی دیتا تھا۔ اور وہ ایک موبائل کا رابطہ، رباب نے آہ بھری، وہ تو جیسے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ نصیر چپ تھا اور کچھ عجیب سی چپ۔ رباب مجبور ہو کر کال کر بیٹھتی اور بولتی ہی چلی جاتی کہ حتیٰ کہ منتوں پر اتر آتی کہ وہ ایک بار کم از کم اس کی خطا ہی بتا دے، وہ اپنی جان دے کر بھی اسے مٹا دے گی، پر وہ ہنس کر ٹال دیتا اور مصروفیت کا بہانہ کر کے اجازت لے لیتا۔ کچھ تو ہوا ہے نصیر، رباب کی آنکھ سے موتی چھلکا، کچھ ایسا جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہاں آس پاس ہی کچھ ہوا ضرور ہے۔ رباب اس تپتی دوپہر میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، گہری گمبھیر چپ اوڑھے آج وہ نہایت سنجیدگی سے مسلسل اور لگاتار اسی ایک بات پر سوچے جا رہی تھی۔ واسع اماں کو بتا رہا تھا کہ اس ویکینڈ پر نصیر گھر نہیں آ رہا تو فی الحال سنڈے کو جبار چچا کے پاس جانا ملتوی ہو گیا، لیکن یہ بات بس اتنی تو نہیں تھی۔ واسع نے پچھلی اتوار کو بھی جبار چچا سے بات کرنے کو جانا تھا، لیکن نصیر کی وجہ سے جانا نہیں ہو پایا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ واسع کا ساتھ دینے کو ہی تیار نہیں؟ کیا اسے گلشن پھوپھی نے منع کیا تھا؟ لیکن وہ کہاں کسی کی ایسی باتوں میں آتا تھا؟ واسع کی دوستی اور رباب کی محبت میں وہ کب کس کی مصلحت کو خاطر میں لاتا تھا؟ نصیر اور ہیلے بہانے، کچھ نہ ہضم ہونے والا معاملہ تھا۔ چارپائی پر چت لیٹے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو گھورتے وہ واسع تھا۔ اسی دوپہر میں اسی صحن کے ایک دوسرے کونے میں عین اسی کشمکش میں 2-4 لوگوں کے رویے یوں تو اب زیادہ حیران نہیں کرتے تھے، زمانہ اپنا اصل رنگ آپ کی تکلیف میں ہی دکھاتا ہے۔ وہ آزردہ ضرور ہوا تھا، حیران بھی ہوا تھا، لیکن نصیر وہ اس کے لیے کبھی لوگ نہیں رہا تھا، وہ اس کا سچا خیرخواہ اور جان نثار دوست تھا۔ اسے ہمت، حوصلہ اور آگے بڑھنے پر اکسانے والا وقت آنے پر اتنا دور کھڑا دکھائی دے گا، ناقابل یقین تھا۔ درد نے دل کی گھٹن کو کچھ اور بڑھا دیا۔ واسع پسینہ پسینہ ہوتے بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی چاروں دیواریں جس سے قریب آ کے اسے دبوچ لینا چاہتی تھیں۔ اس نے پاؤں چپلوں میں ڈالتے فی الفور کمرہ حتیٰ کہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ تازہ ہوا کے جھونک کی تلاش کرنے کے لیے اسے باغوں کی طرف جانا پڑا۔ ان کے آبائی باغ، واسع نے سر اٹھا کر درختوں کی طرف دیکھا۔ بچپن جن باغوں میں کھیل کر گزرا تھا، بڑا ہونے پر وہ ان باغوں کی موٹی پتھریلی دیوار کے باہر سے انہیں دیکھ کر خوش ہوتے گزار رہا تھا۔ اپنا اور جبار چچا کا باغ تو برسوں ہوئے اس نے کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آقا جان کے باغ میں سیف لالا مصروف رہتے، جن سے بڑے بھائی جیسا سلام دعا کا رشتہ تھا۔ ایک بس مجیب چاچا تھے، جن کے باغ میں کبھی رئیس تو کبھی اسفند کے ساتھ گپ شپ کرتے داخل ہو جایا کرتا، اور یہ وہ باغ تھا جہاں 7
یا 8 برس ہوئے، اب اس کے علاوہ شاید ہر کسی نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ نگینہ والے قصے کی وجہ سے برادری کے سب لوگ ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت بدل چکے تھے۔ ارے لالا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ اسفند کسی کام سے باہر نکلا تو واسے کو دیکھ کر حیرت سے آگے بڑھا۔ واسے سے مصافحہ کر کے ساتھ لیے باغ کے اندر آ گیا۔ باغ کے دوسرے کنارے پر ڈیرے کی سائٹ پر کچھ چہل پہل دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہاں آخری کونے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جبار چاچا کی طرف کب جانا ہے لالا؟ اسفند نے سوال کیا تو واسے کچھ نہ سمجھتے اسے دیکھے گیا۔ دماغی طور پر شاید ابھی تک وہ غیر حاضر تھا۔ آپ نے بتایا تھا نا سنڈے کو؟ او ہاں، اسے یاد آیا کہ اسفند اور رئیس کے ساتھ یہ بات وہ کر چکا تھا، کیونکہ اسے مجیب چاچا سے بھی بات کرنے آنا تھا، تو وہ نازنین کے ٹوک دینے پر خود ہی اب کسی کا ساتھ مانگنے سے گریز کر رہا تھا، تو ادھر بھی نہیں گیا۔ ارے لالا، ہماری کسی بھی قسم کی مدد ہو اور ضرورت ہو تو ضرور کہہ دینا، بے جھجک۔ پہلے میرا بھی یہی ارادہ تھا اسفند کہ سب کو ساتھ لے کے چلوں، لیکن اب مجھے لگتا ہے یہ اتنا ضروری نہیں۔ اب کسی ٹائم شاید میں اکیلا ہی جا کر بات کراؤں۔ واسے نے نرمی سے وضاحت کی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ ان کی شرکت کو قابل نہیں سمجھتا۔ واسے جانتا تھا موجودہ حالات میں ان کی سوچ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی ہو گئی تھی۔ لوگ جب آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں تب یقین آتا ہے کہ اپنے پن کی تو دراصل حقیقت ہی کوئی نہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر آج کسی کے لیے کچھ اور اہم نہیں۔ ضروری تو خیر ہے لالا، اسفند باسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گہری سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ سب کا ساتھ حاصل ہو تو خوب روک پڑتا ہے اگلے پر، یہ اور بات کہ اب ہم ان میں شامل نہیں ہوتے۔ آخر میں خود اپنا استہزاء اڑاتے ہنس پڑا تو واسے نے خفگی سے گھورا، ایسی باتیں مت کرو اسفند، کیونکہ تمہارے حصے کی عزت تم نے خود اپنے عمل سے کمانی ہے، کسی اور کے کیے سے نہیں۔ سوری لالا، آپ بتا دینا اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو۔ واسے نے کچھ دیر بغور سے دیکھا، پھر بازو کے حلقے میں لیتے اس کا شانہ تھپکا۔ وقت ہی زخم دیتا ہے اور یہی وقت پھر مرہم بھی بنتا ہے، کیونکہ اندھیری راتیں اگر اسی وقت کا حصہ ہیں تو اجلے دن بھی اسی سے نکلتے ہیں۔ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو۔ نظریں وہ جھکاتے ہیں جن کا اپنا دامن داغدار ہو، ادھر دیکھو۔ واسے نے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا تو اسفند نے نظریں اوپر اٹھائیں۔ واسے نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر مضبوطی سے جمائے۔ یہ روشن چمکتی آنکھیں تمہارے اندر کی طرح شفاف ہیں، کیونکہ تم نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ بس اسی اعتماد کو ساتھ لے کر آگے بڑھو گے تو قدرت تمہاری راہیں آسان کرتی چلی جائے گی۔ اور ہاں، یاد رکھو اسفند، واسے نے گہرا سانس بھرتے اپنے نئے نئے دکھ کو لہجے بھر کے لیے یاد کیا، ہم آپ ہی اپنا حوصلہ ہیں، آپ ہی اپنی ہمت، اس کے علاوہ صرف وہی ہمارا ہے جسے تکلیف میں پکارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر واسے ایک دم مسکرا دیا تو اسفند نے بغور سے دیکھا، پھر وہ اللہ تو ہے ہی، تو ہم اکیلے کہاں سے ہوئے؟ تھینک یو لالا۔ اسفند آگے بڑھ کر واسے سے بغلگیر ہو گیا۔ ایسی حوصلہ افزا باتیں بھی ہوا پانی اور خوراک جیسی ہماری ضرورت ہوتی ہیں، لیکن یہ بات ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بہادر بنو، شاباش۔ واسے نے پیار سے اسے تھپکا اور واپسی کی راہ لی۔ گھٹن سے نجات حاصل ہوئی تھی، دوسروں کو سہارا دیتے کبھی کبھار آپ کو خود اپنی طاقت کا بھی ادراک ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بڑا ہلکا پھلکا دل لیے واپس وہاں سے آ گیا تھا۔ ملنا ملانا تو سب سے ہو گیا نصیر، بس اب میں نکلوں گا۔ چائے پی لیں بابا، پھر میں خود آپ کو چھوڑ آؤں گا، ایک دوست سے بائک مانگی ہے، وہ آتا ہی ہوگا۔ نصیر نے کمرے کے ایک کونے میں پڑی میز پر چھوٹا چولہا اور کھانے پکانے کا ضروری سامان سیٹ کر رکھا تھا، اسی پر چائے کی کیتلی چڑھی ہوئی تھی۔ کھانا کچھ دیر پہلے وہ باہر سے لے آیا تھا، اس کے بابا اپنے ضروری کام نمٹا کر آ گئے تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور اب 4 بجے کے قریب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تم اگلے ہفتے ہی آؤ گے نا؟ وہ کچھ سوچنے لگے۔ گلشن نے ان کے ذمے جو کام لگایا تھا شاید شام سے رات اور پھر اگلی دوپہر ہونے تک بھی انہیں نصیر سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب تو جانے کا وقت تھا، لامحالہ خود کو تیار کیا۔ جی، نصیر نے مختصر جواب دیتے چائے پیالے میں ڈالنا شروع کی۔ وہ اصل میں ہم سوچ رہے تھے کہ اس ہفتے کے دوران تمہارے جبار ماما سے بات کراتے۔ جبار ماما سے؟ کیا واسے کے باغ کی بات؟ باغ؟ خلیل کا دل ڈوب کر اٹھا۔ نہیں نہیں، ہمارا واسے کے باغ سے کیا لینا دینا، میں تو رشتے کی بات کر رہا ہوں۔ رشتہ؟ اب حیران ہونے کی باری نصیر کی تھی۔ 2 پیالیوں میں چائے لیے اب وہ بابا کے سامنے آ بیٹھا۔ دیکھو، اب شبنم کی شادی بھی ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے کہ ذکی اور نیلم کا نام کوئی اور اٹھا لے یا کہیں رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے جائیں، ہمیں بات کر دینی چاہیے۔ آپ سے اماں نے کہا تھا؟ وہ اپنا کپ ہاتھ میں لیے اٹھ کر وہاں سے دور چلا گیا۔ تم جانتے ہو نصیر، ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش ہے اور تمہاری ماں اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہو آئیں۔ نصیر نے رخ دوسری جانب کر کے جواب سنا دیا اور خلیل احمد حیرت سے گنگ اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ کیا واقعی ان کے کانوں نے یہی بات سنی ہے؟ وہ بھی نصیر کے منہ سے، نیلم کے لیے؟ ان کا دل چاہا فوراً موبائل نکال کر گلشن کو فون ملا اور اسے یہ خوشخبری سنا دیں، لیکن بڑی مشکل سے ضبط کر کے فوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بے یقینی ایسی تھی کہ بس وہم نہ ہو گیا انہیں کہ نصیر اپنا جواب بدل دے گا، لہٰذا اس کے دوسرے بیان سے پہلے یہاں سے نکل جانا بہتر تھا۔ ارے آپ کی چائے،
نہیں بیٹا، بس اتنی ہی ٹھیک ہے، میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ ڈیرے پر بھی پچھلے کتنے کام رکے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹنے لگے اور ڈور بیل کی آواز پر نصیبی چونک کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شاید اس کا دوست بائک لے آیا تھا۔ انسان کا کسی ایک فیصلے پر جم جانا منزل تک پہنچنے کے راستے کی پہلی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ ذہن یکسو ہو تو آگے بڑھنے کی راہ میں باوجود مشکلات کے قدم نہیں لڑکھڑاتے۔ وہ جن سہاروں کا ساتھ چاہ رہا تھا، زمینی مجبوریوں کا شکار تھے۔ وہ حالات کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور واسے کو جو ہی اس کا ادراک ہوا، اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اب اسے کسی کی منت نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس کا موقف آج بھی بہت سیدھا اور بالکل واضح تھا۔ اس کے مرحوم باپ کے بھائی سے کیے معاہدے کی شکل تبدیل کی جا رہی تھی، اسی لیے وہ باغ کا وارث نہیں بلکہ اپنے باپ کے وارث ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ کیونکہ باپ گزر گیا تھا لیکن وارث ابھی زندہ تھے۔ اسے صرف سچ کے لیے کھڑا ہونے میں دلچسپی تھی۔ حق خود بخود واپس آ جاتا، اور اگر تب بھی نہ آئے تو کم از کم دنیا کو مالک اور غاصب کا چہرہ ضرور نظر آ جائے گا۔ واسے کا ذہن اب مکمل پرسکون اور مطمئن تھا۔ پھر جس کی سوچ، رویے، پیسے، نقصان نفع سے آگے بڑھ جائے، اس کا استقلال قابل دید ہوتا ہے۔ وہ اماں اور دادی کی دعا لے کر نکلنے لگا تو دادی نے روک لیا۔ بیٹھو واسے۔ دادی نے اس کے پشت پر ہاتھ پھیرتے بغور اس کے سوتے سوتے چہرے کو دیکھا۔ سچ کا راستہ بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ راہ برائی کی 4 پھلانگوں جیسی نہیں۔ یوں سمجھو کہ ابھی تو تم نے ارادہ کیا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ارادہ کرنا آسان ہے، لیکن ارادے پر عمل کرنے کی راہ میں بے شمار رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پر یقین کے سہارے آگے بڑھو۔ اس کے ہوتے خود کو اکیلا مت سمجھو۔ اس کی مدد دنیا کو شاید دکھائی نہ دے، لیکن اس اوپر والے کا یہ نہ دکھائی دینے والا ساتھ ایک دن دشمن کی حال بن جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین ہے دادی، وہ تسلی دینے کے انداز سے مسکرایا۔ مجھ میں ہزاروں عیب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بابا نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ میں اپنی نہیں، ان کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اللہ پاک تمہیں سرخرو فرمائے۔ جاؤ میرے بچے۔ انہوں نے محبت سے واسے کا گال تھپ تھپایا۔ وہ بھی ان کے ہاتھ پہ بوسہ دے کر اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے رئیس سے سامنا ہو گیا۔ کہیں جا رہے ہیں لالا؟ اس نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ جبار چچا کے ڈیرے تک جا رہا ہوں۔ میں ساتھ آؤں؟ اس نے بے اختیار پوچھا تو واسے کچھ دیر کے لیے ہچکچایا۔ ان سے ملنے چلنا ہے تو آؤ۔ اچھا، میں سمجھا آپ باغ کے سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں، سوچا میں بھی ساتھ آ جاتا ہوں۔ ہاں، جا تو اسی لیے رہا ہوں۔ واسے کو اقرار کرنا پڑا۔ تو میں اور اسفند دونوں آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بابا تو مستونگ گئے ہوئے ہیں، ورنہ وہ بھی چلتے۔ رئیس نہ صرف فوری طور پر خود مستعد ہو گیا بلکہ اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہو کر اسفند کو بھی ہانک لگائی، اور واسے اس کی حرکات پر نرمی سے مسکراتے ایک ہی بات سمجھ پایا کہ 7 دینا دراصل کسے کہتے ہیں۔ اور اب وہ اور اسفند رئیس کو ساتھ لیے جبار چچا کے روبرو تھے۔ ڈیرے کے بڑے مہمان خانے میں ذکی کچھ مہمانوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور جبار چچا ساتھ والے اپنے ذاتی کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ تم تو خود پڑھے لکھے ہو واسے، کہنے کی ضرورت نہیں کہ جس پیشے سے منسلک ہو ہم جیسوں سے کہیں زیادہ ایسے معاملات کی باریکیوں سے واقف ہو۔ پھر بغیر کسی تحریری ثبوت کے اور گواہوں کے آخر کس بنیاد پر باغ کی واپسی کی بات کر رہے ہو؟ عبدالجبار نے پہلے ہی جملے پر کھل کر صاف کوئی سے اعتراض اٹھا دیا۔ کیونکہ میں اور آپ نہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، نہ ایک دوسرے کے لیے غیر ہیں۔ جس طرح میرے بابا نے سگا بھائی اور اپنا خون جانتے کسی گواہ اور ثبوت کو ضروری نہیں سمجھا، مجھے بھی یہی سب کچھ غیر ضروری محسوس ہوا۔ میرے نزدیک آپ ہی گواہ ہیں، آپ ہی ثبوت۔ آپ سے بڑھ کر میں کس پر بھروسہ کروں؟ تو تم میرے کہے پر یقین کر لو گے؟ جی بے شک، واسے نے اعتماد سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو بات یہ ہے بیٹا جانی کہ حبیب الرحمن نے اپنا باغ 15 لاکھ کے عوض مجھے فروخت کر دیا تھا۔ فروخت؟ واسے نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ کیوں؟ کیا باغ بک نہیں سکتا؟ جبار نے واسے کے بدلتے تاثرات پر استہزائیت چوٹ کی۔ جی بک سکتا ہے، لیکن بابا جب تک زندہ رہے ایسی کوئی بات گھر والوں سے نہیں کی۔ خیر، میں آپ کی بات پر آتا ہوں۔ بابا کے بعد مجھے آپ ہی کا یقین کرنا ہے، تو جاننا چاہتا ہوں کیا باغ کی خرید و فروخت کا کوئی تحریری ثبوت ہے؟ دراصل قرض یا رہن وغیرہ کے معاملات تو پھر بھی زبانی طے پا سکتے ہیں، لیکن پراپرٹی وغیرہ کوئی زبانی نہیں بیچ دیتا۔ ہاں بالکل، ثبوت موجود ہے۔ جبار نے لہجے کو پر اعتماد بنایا۔ کیا میں وہ پیپرز دیکھ سکتا ہوں؟ واسے کا تحمل قابل دید تھا۔ رئیس اور اسفند نے البتہ چچا کے جھوٹ پر سخت بے چینی محسوس کی۔ باقاعدہ عدالتی حکم آ جائے تو وہ بھی دیکھ لینا، انہوں نے بے اتنائی سے روکھا جواب دیا۔ کیسا عدالتی حکم؟ واسے کے ابرو تعجب سے جڑ گئے اور جبار نے بھی چونک کر سر اٹھایا۔ باغ حاصل کرنے کے لیے اب تم کیس کرو گے تو یہ ساری کارروائی بھی عدالت کے ذریعے طے پانی چاہیے نا؟ لیکن مجھے تو کوئی کیس نہیں کرنا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میں نے آپ کو گواہ مانا، آپ کی زبان کو ثبوت۔ تبھی تو میں کہہ چکا کہ حق نہیں بنتا، اور یعنی کہ اس حساب سے آئندہ تم زحمت مت کرنا۔ جی نہیں، واسے نے یک لفظی معذرت کی، کیونکہ معاہدہ جب تک زبانی تھا مجھے بابا کے بعد آپ ہی کا یقین کرنا تھا، لیکن بقول آپ کے بعد اب زبانی سے نکل کر تحریری کی طرف آ گئی ہے۔ لامحالہ مجھے کاغذ دیکھنا ہوگا، اور کاغذ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں عدالت میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہیں آپس میں خاندان کے چند ایک افراد کے ساتھ بیٹھ کر کاغذ دیکھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ خاندان کے یہ افراد جنہیں آج لے کر آئے ہو؟
دروازے کی طرف سے اسی دم ذکی کی آواز سنائی تھی تو ان تینوں نے ایک ساتھ گردن پھیری، جبکہ جبار چچا نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ ہنسی میں تمسخر واسع تھا۔ واسع کا چہرہ سرخ ہوا۔ ذکی کو اس کے اندر کی گلی نے زیادہ دیر مہمانوں کے بیچ بیٹھنے نہیں دیا، تبھی وہ سنگن لینے کے لیے کچھ ہی دیر میں وہاں آ پہنچا۔ سچ کی راہ دشوار ہے شاید، اسی لیے ہمارے حمایتوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ واسع کو دادی کا کہا یاد آ گیا۔ سچ جھوٹ کا اندازہ تو تمہاری جماعت کے ممبران دیکھ کر خوب ہو رہا ہے۔ وہ باز نہیں آیا۔ اسے جو بھی کہنا ہے چاچا جی مجھ سے کہے، میں ان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، جو مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ واسع نے اس بار ذکی کو مخاطب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تم جنہیں ساتھ لائے ہو وہ تو خاندان برادری کے کسی جرگے میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ جبار چچا نے بھی بجائے ذکی کو ٹوکنے کے واسع کو آئندہ دکھانے کی کوشش کی۔ بس کر دیں چاچا جی، انسان سمجھ کر نہیں تو گھر آیا مہمان سمجھ کر ہی چپ ہو جائیں۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو رئیس اسفند، باقی باتیں ان سے بعد میں ہوں گی۔ وہ اب چچا کی مزید زہر فشانیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے فی الفور باہر کی راہ لی۔ ان دونوں نے بھی چپ چاپ پیش قدمی کی۔ اور سنو، جبار چچا نے پیچھے سے آواز دے کر روکا تو وہ بنا مڑے وہیں دروازے پہ رک گیا۔ تم باقاعدہ کیس ہی فائل کر دو عدالت میں، اللہ سچ کے ساتھ ہے۔ مجھے عدالت کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، خاندان والوں کو بلا وجہ بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں کورٹ میں ہی آمنے سامنے ہو لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی وہی بات دہرائی اور واسع بغیر کچھ کہے باہر نکل گیا۔ سوری لالا، ہماری وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی۔ رئیس نے سر جھکا کر اپنی زبردستی ساتھ آنے کی غلطی کا اعتراف کیا۔ شٹ اپ رئیس، دوبارہ ایسی بات کی تو زندگی بھر بولوں گا نہیں۔ واسع کے موم سے دل پر ذکی اور چچا کے لہجے کیا کم چھریوں سے لگے تھے کہ اب یہ بھی شروع ہو گئے۔ اگر ہم ساتھ نہ جاتے تو شاید اچھے ڈھنگ سے۔ رئیس اسفند، میں کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ، بیچ راستے میں دھلائی کرواؤ گے مجھ سے؟ وہ رک کر نہایت خفگی سے ان لوگوں کو گھورنے لگا۔ تم دونوں شاید اگلی مرتبہ ساتھ نہ آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہو۔ نہیں نہیں، اسفند شرمندہ سا ہو کر وضاحت کرنے لگا۔ تو کیا لگتا ہے چاچا کی باتوں سے؟ کیس کیوں نہیں کرتے لالا؟ وہ تو لچک دکھانے کو تیار ہی نہیں لگ رہے۔ عدالت میں آمنے سامنے ہونے کا شوق ہے انہیں، تو کر دیں ان کا شوق پورا۔ اسفند نے تجزیہ کیا تو واسع نے لب پیچھے یہی بات تو اسے بھی بے چین کر رہی تھی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں پتہ نہیں، چلو ابھی گھر چلتے ہیں۔ اور ہاں، میں واقعی تم دونوں کا ممنون ہوں، میرے اکیلے پن میں تمہارے ہونے سے مجھے بہت حوصلہ ملا، لیکن معافی چاہتا ہوں میری وجہ سے تم لوگوں کو کافی باتیں سننا پڑی۔ پشیمان مجھے ہونا چاہیے نہ کہ… چلیں بس رہنے دیں یہ بات، ہمیں بھی بڑے دنوں سے کسی نے نہیں چھیڑا تھا، خواہ مخواہ کہیں مغرور ہونے لگتے۔ اسفند نے ماحول کی اداسی کو ہلکا پھلکا کیا اور واسع کو اس کی معصوم شرارت پر ہنسی آ گئی۔ حالات نے بھی کیا ستم ڈھایا تھا ان بیچاروں پر۔ اس نے تعصب سے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دیکھا اور دل سے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ دن میں یہ اطمینان لیے کہ وہ بھی اکیلا کہاں تھا۔ جن لوگوں کے رویے سے مایوسی حاصل ہوئی یہ وہ تھے جن پر اس نے تکیہ کیا تھا، جبکہ بقول دادی اللہ کی مدد واقعی کسی اور ذریعے سے ملتی ہے، جس کے دھندلے دھندلے عکس اب نظر آنا شروع ہوئے تھے۔ اسی شام نازنین یوں ہی دادی کو چھوڑنے وہاں تک نہیں آئی تھی، وہ اسے سمجھانے اور اس کا حوصلہ بڑھانے آئی تھی، اور جو وہ کہنا چاہتی تھی اس کے لیے رس اٹھا کر بھی موقع نکال لیا تھا، یعنی اسے نازنین کا نہ دکھائی دینے والا ساتھ حاصل تھا۔ اور اب اسفند اور رئیس، جنہوں نے جبار چچا کے ہاں جانے کی بات خود چھیڑ دی تھی کہ اگر ان کا مفاد بھی جبار چچا سے جڑا ہوتا تو وہ اس موضوع سے گریز کرتے۔ بے شک وہ اوپر والی ذات کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اس رات حبس اور گرمی معمول کی راتوں سے کچھ بڑھ کے تھی۔ پشمینہ کو بڑی دیر تک بے چینی سے کروٹیں بدلنے پر بھی نیند نہیں آ سکی۔ رخ پھیر کر دور لیٹی نازنین کو دیکھا، وہ شاید کب کی سو چکی تھی۔ پشمینہ تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ اوپر کے دو روشن دان تو کھلے تھے، لیکن کھڑکی دروازہ وہ بند کر کے سوئی تھیں۔ اس نے اٹھ کر آہستگی سے پہلے کھڑکی اور پھر دروازہ بھی کھول دیا۔ ہوا باہر بھی بالکل بند تھی، لیکن اندر کی نسبت قدرے تازگی کا احساس ہوا تو وہ برآمدے تک نکل آئی۔ باہر کا ماحول بہرحال بہت بہتر تھا۔ اس کا دل چاہا اپنی چارپائی باہر ہی نکال دے، لیکن خود ہی اپنی سوچ کو رد کیا۔ اندر پنکھا تھا، باہر بنا پنکھے کے یقیناً بہت پریشانی ہوتی۔ وہ کمرے میں واپس جانے کے ارادے سے پلٹ رہی تھی جب دور ایک شعلہ سا چمکنے پر ٹھٹک کر رکی۔ باری لوگوں کی چھت کے دوسرے کنارے پر، جہاں مجیب چچا کی چھت کی چار دیواری شروع ہو رہی تھی، اس پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، اور پشمینہ کی آنکھیں اب اندھیرے سے کافی حد تک مانوس ہونے لگی تھیں۔ وہ اور کوئی نہیں، گھٹنے اوپر اٹھائے پیچھے سیڑھیوں والے کمرے کی اونچی دیوار سے پشت ٹکائے رئیس تھا، جو رات کے اس پہر بے فکری سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اور بے فکری بظاہر جائز تھی کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور ارد گرد سے بے نیاز ہی لگتا تھا۔ پشمینہ کی فکر مندی البتہ اس کی روز بروز بڑھتی سگریٹ نوشی تھی۔ رئیس اب جہاں اور جب بھی نظر آیا انگلیوں میں سگریٹ ضرور دبا ہوتا۔ اس روز رباب کے کمرے میں بھی جب وہ داخل ہوا تو سگریٹ کی بو ساتھ داخل ہوئی۔ صاف لگا کہ اندر آنے سے پہلے کہیں آس پاس ہی پھینک دیا تھا۔ پشمینہ چلتے ہوئے اپنی چھت کی چھوٹی دیوار تک چلی آئی۔ رئیس نے بھی کسی کے ہونے کے خیال سے گردن گھمائی۔ چاند کے وہ آخری دن تھے، لیکن پہچان میں آنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا، اور جو ہی اس کی نظر پشمینہ پر پڑی تو تڑپ کر حبیب چچا کی چھت پر اترتے بے تابی سے چند ہی قدموں میں اسے دیوار کے قریب پایا جس کے پار پشمینہ کھڑی تھی۔ تم آ گئی مینو؟
वो एकदम बे यकीनी से चंद कदम पीछे हुई। क्या मतलब? मैं रोज़ाना तुम्हारी राह देखता हूँ। इतनी देर से वादा याद आया? वो अब भी जैसे इसके होने का यकीन कर रहा था। कौन सा वादा? पश्मीना का दिल जोरों से धक धक करने लगा। ये रईस कहीं नशे में तो नहीं था? मैंने तुम्हें रात के 11 बजे बुलाया था ना, तुम इतने दिन क्यों नहीं आई? वो सचमुच यही समझ रहा था कि पश्मीना इसके बुलाने पर आई है, और पश्मीना के दिमाग में मानो आंधियां चल रही थी। शबनम के वलीमे को हफ्तों गुजर चुके थे और रईस यूं इसके इंतजार में बैठा जैसे कल की बात हो। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे रईस? इसने घबराहट में पसीना पोंछा। क्यों कर रहा था? वो दबा दबा चिल्लाया। ऐसी अजनबियों वाली बातें तो मत करो मीनू। तुम समझती क्यों नहीं रईस? ये इंतजार बेमायनी है, ये बेताबी भी बेकार है। तो तुम यही कहने आई हो? इसके नथने खिंच गए। अरे नहीं, पश्मीना माथा पीट कर बोली। मैं तो तुम्हें सिगरेट पीते देख कर आ गई। क्यों अपनी सेहत बर्बाद करने पर तुले हो? खुदा के लिए कुछ अपने बारे में सोचो। और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई रईस, ना ही मुझे कोई वादा याद था, लेकिन तुम्हें सिगरेट, जब तुम मेरे लिए नहीं आए तो रहने दो ये नसीहत भी। वो गुस्से से खौल उठा। फिर चाहे रईस सिगरेट पिए चाहे जहर, तुम्हें क्या? अगर तुम ये सब मेरी वजह से करोगे तो मुझे तकलीफ तो होगी ना, बस इसी बात की तकलीफ, और कुछ नहीं। वो बड़े करबंगेज लहजे में पूछ रहा था। और क्या रईस? वो जैसे समझा नहीं पा रही थी। हमारी मंगनी टूट चुकी है, अपना रिश्ता बाकी रहा है, ना कोई उम्मीद। आखिर किस बिना पर खुद को धोखा दें? और तो जाओ पश्मीना अब्दुर्रहमान, यहाँ खड़ी किस बहस में अपना वक्त ज़ाया कर रही हो? बस एक बार कह दो, ये जहर तुम मेरी वजह से अपने अंदर नहीं उतार रहे। पश्मीना ने उंगली से इसके सिगरेट की तरफ इशारा किया तो रईस हंस पड़ा। बेफिक्र रहो पश्मीना, मैं अपनी बेवक्त मौत से पहले ही तुम्हें इस परेशानी से आज़ाद करता हूँ। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जाओ पश्मीना, अपने आप पर तो रहम खाओ। पश्मीना का नाजुक दिल इसकी बेरहम हंसी से छलनी होने लगा। अब नहीं आता। इसने एक ठंडी आह भरी, चेहरा हंसी से अक्सर खाली हो गया। तुम ऐसे तो नहीं थे रईस, हालात भी तो ऐसे नहीं थे। वो रुख फेर कर छोटी दीवार से पुश टिकाकर ठहरा था। सिगरेट आधे में ही मसल कर पैरों तले कुचल दी। पश्मीना की तरफ अब इसकी पीठ थी। वो भी रुकी रही। उसे लगा बात सिर्फ इतनी नहीं जो वो समझ रही है। कुछ हुआ है क्या? इतने मायूस और दुखी क्यों लगते हो? अब तो पढ़ लिख कर वापस आए हो, फिर इतना वक्त गुजर गया है। मैं भी यही समझा था मीनू, इतना वक्त गुजर गया, तालीम मुकम्मल हो गई, अपने पूरे कद से खड़ा होना अब शायद बहुत आसान है, लेकिन नहीं। वो आहिस्ता से हंसा। हम आज भी घर से भागी हुई लड़की के भाई हैं जो एक गैर की खातिर हम सबके चेहरों पर तमाचा मार गई है। लेकिन कसूर दुनिया का नहीं है मीनू। कसूरवार आज भी हमारे गुमराहकुन ख्यालात, हमारे बाकी दिल हैं। वरना यहाँ आधी रात को मैं तुम्हारी राह ना देखता। लोग चाहते थे हम अपनी बहन को ढूंढकर उसे मौत की घाट उतार देते, तभी मर्द कहला सकते थे। और मुझे देखो, मैं हफ्तों से गुमशुदा मोहब्बत की राख से कोई अजला शोला कुरेद रहा हूँ। दुनिया मेरी मर्दानगी पर तुफ करे तो हक बजानिब है। बस करो रईस, क्यों इतना उलझ चुके हो? अल्लाह के वास्ते खुद को संभालो। पता है मीनू, कल हम वासे लाला के साथ जब्बार चाचा के पास गए थे उनके हक की बात करने। वो अनसुनी करके अपनी ही कहे गया। इज्जतदारों ने तो साथ चलने से इनकार कर दिया था। बड़े लोगों से तो सभी के मफाद जुड़े होते हैं ना। हमने न जाने क्या सोचकर लाला का साथ दिया और अपनी बदनामी के छींटों से उनका दामन भी दागदार कर दिया। चाचा ने यह कहकर उन्हें भी दुत्कार दे कि सच झूठ का फैसला तो हमारी जमात देखकर ही उनको खूब हो रहा था। अच्छा दुखी मत हो, ये बताओ वासे लाला के काम का कुछ बना? क्या बनना था? खाली हाथ आ गए वो भी। तुम उनके बारे में सोचो रईस, वो भी तो बेकसूर जुल्म का शिकार हैं। तुम दोनों की हालत में खास फर्क नहीं। इस वक्त तुम इनको तसल्ली दो और अभी मैं जाती हूँ, रात बहुत हो गई है। तुम भी नीचे जाओ। पश्मीना ने लहजा संजीदा और खुरदरा किया। रईस भी जैसे लहजे के रोब में आते जाने के लिए सीधा हो गया। सुनो, सिगरेट की डिबिया मुझे दे दो। क्यों? उसने खासी नापसंदीदगी से इस तजवीज़ को सुना। सुबह दूसरी खरीद लेना, लेकिन आज रात का ये आखिरी सिगरेट था। उसने अबरू से नीचे पड़े मसले हुए सिगरेट की तरफ इशारा किया तो रईस ने मुस्कुराहट रोककर इस मरतबा जेब से डिबिया निकालकर पश्मीना की तरफ बढ़ा दी। इतना फिर भी मान सकता हूँ, वरना अगर तुम सिगरेट छोड़ने के लिए कोई कस्में वस्में देने का प्रोग्राम बनाती तो मार खाती मुझसे। कस्में नहीं दूंगी, मुझे यकीन है एक दिन तुम खुद छोड़ दोगे। लेकिन तुम ही ने कहा कि वो दिन नहीं आएगा। वो मुस्कुराहट लबों पर लिए उल्टे कदमों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। पश्मीना ने ताज्जुब से देखा। मैंने कब कहा? अभी तो कहा। अब हम मंगेतर नहीं, न रिश्ता है ना उम्मीद। वो हनूज मुस्कुराते हुए अपनी सिगरेट नोशी की वजह जताते अपने घर की छोटी दीवार फलांग गया और पश्मीना भी बेसाख्ता हंसती। दादी 2 दिन गुलशन पुप्पी की तरफ गुजार कर आज घर वापस आई थी। हैरानी की बात यह थी कि इस बार गुलशन खुद आकर माँ को अपने साथ ले गई थी। तबीयत तो अच्छी रही है अम्मा? जमीला उनके लिए दूध पत्ती बनाकर करीब आ बैठी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, तबीयत का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें पता है ना, मुझे यहाँ के बगैर कहीं आराम नहीं आता। 2 दिन भी पहाड़ से लंबे लगते हैं। हाँ बस कुछ दिन अब घर पर ही आराम करो। वो चाय पीने के लिए उठ बैठी। ये वासे नहीं आया अभी तक? और रुबाब, वो कहाँ है? कोई दिखाई नहीं देता। वो खुद बारी के साथ आई थी और वो भी उन्हें छोड़कर वापस कहीं चला गया था। वासे तो बाहर गया है, रुबाब उधर पश्मीना से मिलने गई है। आप सुनाए, सब खैरियत रही ना उधर? गुलशन उस रोज़ कुछ जल्दी में लग रही थी। जमीला को याद आया कि गुलशन बिना प्रोग्राम के अचानक ही माँ को अपने साथ ले गई थी। हाँ ज़रूरी काम से ही ले गई थी।
اسے کہاں یوں ہی ماں کی یاد آتی ہے؟ ضروری کام؟ ہاں، جبار کی طرف گئے تھے دونوں میاں بیوی، مجھ سے مشورہ اور اجازت مانگ رہی تھی۔ کیسی اجازت؟ رشتہ مانگنے گئی تھی۔ رشتہ؟ جمیلہ نے چپلوں کی آواز پر گھبرا کر گردن پھیری۔ رباب ابھی ابھی اکا جان کے گھر سے واپس پلٹی تھی، نصیر کے لیے نیلم کا رشتہ لے گئے تھے دونوں۔ دادی اپنے لہر میں جاری تھیں۔ جمیلہ نے بے ساختہ ایک نظر رباب کو دیکھا، پھر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ نصیر تو آیا ہی نہیں نا اس ہفتے؟ جمیلہ نے جسے رباب کی تسلی کے لیے سنوایا، جس کی ہلدی رنگت ماں کا دل ڈبو رہی تھی۔ ہاں، بتا رہی تھی گلشن، بات ہو گئی ہے نصیر سے، اس کی رضامندی سے تو گئے ہیں دونوں۔ دادی ان دونوں کی حالت سے بے خبر بس اپنی ہی کہی جا رہی تھی، اور رباب نے آخری جملے پر بے ساختہ دیوار کا سہارا لیا۔ نیلم کا رشتہ نصیر کی رضامندی سے گیا تھا؟ ناقابل یقین۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔